अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नावल की सेकंड लास्ट एपिसोड, जो कि है बहुत ही धमाकेदार और आप लोग सब शॉक हो जाएंगे कि ये होना रहता था अभी नावल में। इस तरह की एपिसोड है आज की, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया के हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज के एपिसोड में क्या होता है। मुंह फुलाए वो घूम रही थी। वो मुकम्मल उसे नज़रअंदाज कर रहा था, ऐसे जैसे उसे जानता ही ना हो। तैयार होकर बाहर निकल जाना, कमरे में लैपटॉप लेकर बैठ जाना और फिर लड़कियों का नाम पुकार कर उनसे बातें करना। अब भी वो सोफे पर बैठी थी मुंह फुलाई। पेपर होने में थोड़े दिन ही रह गए थे और पढ़ाई में ज़रा दिल नहीं लग रहा था। वो सामने लैपटॉप गोद में रखे कुछ टाइप कर रहा था। सुबह के 7 बज रहे थे। वो दांत पीसते उसे अपनी हैजल आंखों से घूर रही थी जैसे सालम निकल जाएगी। हाँ, मनहूस मारे, काला मुंह, नीले पैरों सबके। वो मुंह फुलाए बड़बड़ाई। उसकी बड़बड़ाहट साफ उसके कानों तक पहुंची थी। वो लब दबा गया। चेहरा हंसी जब्त करने की शिद्दत से सुर्ख पड़ने लगा। आंखों में चमक दौड़ गई। मैडम जल रही थी लेकिन बता नहीं रही थी। हाँ हेलो रानिया, जी जी, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। मोबाइल कान को लगाए वो संजीदा आवाज़ में बोला। आज आरजू का टेस्ट था, तभी किताबें खोले बैठी थी कि कॉलेज जाने से पहले थोड़ा पढ़ ही ले। अब सारा ध्यान हट गया। अब ध्यान कैसे किताबों में लगता जब मनपसंद शख्स सामने बैठे किसी और से हंस हंस कर बातें कर रहा था। जी मैं आज आपके घर आऊँगा। जी मुझे ये कहना था, मुझे खीर पसंद है। मैंने रफ़ीक अंकल से सुना है आप खीर बहुत अच्छी बनाते हैं, मेरे लिए वो बनाइएगा। वो मुस्कुराकर बोला। आरजू ने गुस्से से मुट्ठियाँ पींची, लबों पर जमाई। गुस्से से दिमाग फनक रहा था। वो आंखें फैलाए उसे देख रही थी, कैसे फरमाइशें कर रहा था। उससे बहुत ज़ोर से किताबें टेबल पर दे मारी, जिसे दानियाल ने सर उठाकर चौंक कर उसे देखा। वो मसनूई सा मुस्कुराती जलती कुर्ती कमरे से बाहर निकल गई। पीछे उसने लब दबाते कंधे उचकाए थे। चलो खीर तो खाने को मिलेगी ना, वो दिल में सोच कर रह गया। उसके खुद के लिए पोजेसिव होना खान को सुकून पहुंचा रहा था। वो मुंह बनाए नीचे किचन में आ गई, जहाँ नूर बेगम खड़ी कुछ बना रही थी। वो मुंह फुलाए वहीं खड़ी हो गई थी। दिल अंदर से उदास हो रहा था। क्या कर रही हैं बड़ी मम्मा? वो गहरा सांस भरते उदासी भरे लहजे में बोली। नूर बेगम ने पलटकर उसकी उदास शक्ल को मुलाहिजा किया। यकीनन फिर से लड़ाई ही हुई होगी उसके बेटे बहू के दरमियान। यह तो चलता ही रहता था। कुछ नहीं बेटा, बस दानियाल के लिए खीर बना रही हूँ, उसे बहुत पसंद है ना, काफ़ी दिनों से बनाई नहीं, कह रहा था वो। नूर बेगम मुस्कुराकर बोली थी। आरजू ने बुरा सा मुँह बनाया। खीर से उसे बेख्तियार उसके फ़ोन पर रानिया से की गई फरमाइश याद आ गई। वो मुँह फुलाए स्लैब से टेक लगा गई थी। बड़ी मम्मा मैं भी हेल्प करूं क्या? वो आम से लहजे में उन्हें देखते बोली। उसका दिल उदास हो रहा था। उसे तो कुछ खास बनाना भी नहीं आता था, तभी वो किसी और से फरमाइशें कर रहा था। इसी बहाने वो सीख भी लेगी, वरना यूँ बाहर ही खीर खाता रहेगा। हाँ बेटा क्यों नहीं, नूर बेगम के जवाब ने उसे ख्याली दुनिया से बाहर निकाला था। वो मुस्कुराते इस बात में सर हिला गई, फिर स्लैब से टेक छोड़कर सीधी हुई थी। अच्छा मुझे वो चावल पकड़ाओ, नूर बेगम चावलों की तरफ इशारा करते बोली। आरजू ने इस बात में सर हिलाते चावल उन्हें पकड़ाए, जिन्हें उन्होंने दूध में डाल दिया। आरजू शौक से खड़े सब देख रही थी। आखिर को सीखना जो था कि खीर बाहर ना खाई जाए। हाय, ये जलन भी बड़ी टेढ़ी चीज़ है, हर काम करने पर मजबूर कर देती है। आरजू बेटा चीनी पकड़ाओ। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी कि दानियाल कितना खुश होगा जब उसे पता चलेगा उसने भी मदद किया खीर बनवाने में। आरजू ने इस बात में सर हिलाया, फिर मुस्कुराते चेहरे से चीनी उठाकर नूर बेगम को दी। थोड़ी देर बाद खीर बन गई थी। छोटी बीबी दानियाल कह रहे उनका नाश्ता आज कमरे में ही ले आइएगा, फरोज़ा किचन में आते बोली। आरजू ने इस बात में सर हिलाया था। फिर नाश्ता बनते ही उसने खीर भी ट्रे में रखी थी। आरजू लाओ मुझे दो, आज मैं अपने बेटे को खुद खीर खिलाऊंगी, कब से बोल रहा था मुझे। नूर बेगम उसके हाथों से ट्रे लेते हुए बोली। आरजू ने ट्रे पकड़ाई और खुद उनके पीछे चलने लगी थी। कमरे के सामने जाते नूर बेगम हल्की दस्तक के साथ अंदर दाखिल हुई। आरजू भी पीछे पीछे थी, कुछ फासले पर खड़ी हो गई। नूर बेगम को देखते दानियाल ने लैपटॉप बंद करते साइड टेबल पर रखा था। मैंने आज खीर बनाई है तुम्हारे लिए, नूर बेगम ने हायत खुशी से बोली। खीर के नाम पर दानियाल ने एक नज़र कुछ फासले पर खड़ी आरजू को देखा, जो उसे ही देख रही थी। बहुत शुक्रिया मम्मा, मेरा बहुत दिल कर रहा था, वो आरजू को देखते जताते लहजे में बोला। आरजू ने मुंह बनाया। नूर बेगम ने सबसे पहले खीर ही उठाई। चम्मच पड़ते दानियाल की जानब, जैसे उसने आरजू को बावर करवाने वाली नजरों से देखते मुंह में रखा था। एकदम ही उसे अपने मुंह का जायका जाता महसूस हुआ। खीर में चीनी नहीं नमक था। कड़वापन मुंह में घुलता महसूस हुआ। नूर बेगम मुस्कुराती नजरों से उसे देख रही थी, जबकि आरजू ने अब्रू उठाए सीने पर बाजुओं को बांधा था। कैसे बनी है बेटा? नूर बेगम मुस्कुराते चेहरे के साथ सवालियाँ हुई थी। दानियाल ने बमुश्किल खीर गले से नीचे उतारी थी। वो आफत को देखने लगा, फिर माँ को देखा। सुबह सुबह उन्होंने उसके लिए खीर बनाई थी, अब वो माँ का मूड ख़राब नहीं कर सकता था। अरे बड़ी मम्मा थोड़ी और खिलाएं, इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा कि कैसी बनी है? और खिलाएं? आरजू करीब आते आंखों में चमक लिए बोली थी।
نور بیگم نے اس بات میں سر ہلاتے چمچ بھر کر دانیال کی جانب بڑھایا تھا. اب وہ نہ کھا سکتا تھا نہ منع کر سکتا تھا. آگے کنواں پیچھے کھائی والا حساب ہو گیا تھا. کڑوا گھونٹ بھرتے اسے نمکین کھیر کا چمچ منہ میں رکھ لیا. ایک دو اور پھر تیسرا بھی. آرزو ہونٹوں کو باہم دبائے مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی. بہت شوق تھا نا کھیر کھانے کا, اب کھائے کھیر, وہ بھی اسپیشل, بیوی کے ہاتھ کی بنی ہوئی. تبھی اس نے چینی کی جگہ دانے دار نمک دے دیا تھا اور بس نور بیگم نے بھی کھیر چیک نہیں کی. اس کی تو لاٹری نکل آئی تھی. کیسی بنی ہے دانیال, میں نے اسپیشل ہیلپ کی ہے, وہ مسکرا کر بولی. نور بیگم نے بھی ساختہ اس کا ماتھا چوما اور اس بات میں سر ہلایا تھا. بہت میٹھی, دانیال اسے دیکھتے بولا. وہ جان گیا تھا کون سی اسپیشل ہیلپ ہوئی ہے. اس کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ لو دیتے جذبوں کی آنچ بھی تھی. آرزو نے نظریں پھیر لی. نور بیگم کھیر کی کٹوری واپس ٹرے میں رکھتے باہر جانے لگیں. جب آرزو بھی ان کے ساتھ ہی لپکی, دانیال نے بیٹھ سے اٹھ کے اس کی کلائی دبوچی تھی. میرے کپڑے نکال دو, آفس آنا ہے مجھے, وہ مسکرا کر بولا. آرزو کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی. نور بیگم نے پلٹ کر دیکھا, انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئیں, جبکہ اس کی جلتی انگلیاں آرزو کو اپنی کلائی جلاتی محسوس ہوئی تھیں. اسے گھور رہا تھا. آرزو نے وہ مشکل ڈرتے ہوئے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. وہ نیلی آنکھوں کے سرخ گوشے لیے اسے دیکھ رہا تھا. کھیر تو کھلا دی تم نے وائٹ روز, لیکن میٹھا تھوڑا کم تھا, وہ تو پورا کر دو. اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود کے قریب کرتے شدت سے اس کے نازک لبوں پر جھکا تھا. آرزو کی آنکھیں متحیر ہوئیں, دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں, جبکہ وہ پوری شدت سے اس کی سانسوں کو دسترس میں لے گیا تھا. اس کے ہاتھوں کی انگلیاں آرزو کی کمر پر رینگ رہی تھیں. جب سانس کم ہوتا محسوس ہوا تو آرزو نے اس کی شرٹ کو جھٹکا دیا تھا. وہ آہستگی سے اس سے الگ ہوا. بے شرم ہیں آپ, وہ سرخ ناری چہرہ لیے بخلاہٹ چھپانے کو سر جھکائے بولی. وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا, پھر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے. تمہارے معاملے میں بہت زیادہ, وہ اس کی شرم سے لرزتی پلکوں کو دیکھتے سکون طاری کرتے لہجے میں بولا تھا. تمہارے معاملے میں ہر چیز پر آخری حد پر کھڑا ہوں وائٹ روز, چاہے وہ بے شرمی ہو, عشق ہو یا نفرت. وہ اس کے کان کے قریب مسمرائز کرتی آواز میں سرگوشی کرتا اس کا چہرہ دہکا گیا تھا. وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگی تھی. شرم سے پاؤں پر کھڑے رہنا محال ہو گیا تھا. کہ انکار سے ڈر ہے وہ اظہار نہیں کرتی, پیار تو کرتی ہے مگر اقرار نہیں کرتی. جب سے سنا ہے اس لڑکے کو سادگی پسند ہے, تب سے ایک لڑکی سنگھار نہیں کرتی. وہ حصار کھینچے سحر زدہ سی آواز میں بولتا اس کی دھڑکنیں مزید بڑھا گیا تھا. شرم سے گال مزید دہک اٹھے تھے. کتنا خوبصورت احساس تھا. وہ شخص اس کا تھا اور وہ فقط اس کی. سورج کی کرنیں ایک کھڑکی سے ہوتی سیدھا اس کے چہرے پر پڑی تھی. وہ یوں ہی 2 منٹ لیٹا رہا, پھر آہستگی سے آنکھیں کھول لی. اس نے ادھر ادھر دیکھا. نظر ساتھ لیٹے وجود پر ٹھہر سی گئی تھی. اس کے سینے پر سر رکھے نیند میں تھی. چہرے پر سکون بکھرا ہوا تھا. ماہر نے بڑی نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں تھیں. اس کا ہر درد اس نازک اندام لڑکی نے خود میں سمیٹ لیا تھا. وہ خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا. آہستگی سے کروٹ لیتے اسے اپنی بٹرفلائی کے بال ماتھے سے پیچھے کرتے ایک سلگتا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑ دیا تھا. بٹرفلائی, ہم دونوں وہاں کھڑے ہیں جہاں بربادی ہم سے 1 قدم کی دوری پر ہے. اس کے کان میں سرگوشی کرتا, کان کی لو کو لبوں سے کاٹتا, اس کے خوبصورت معصوم چہرے کو دیکھنے لگا تھا. لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی جب ٹیبل پر پڑا موبائل زور و شور سے بجنے لگا تھا. اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے. اس کے پاس سے اٹھتے اس سے موبائل اٹھا کر کان کو لگایا. اور کتنی دیر تک انہیں پکڑ کر رکھنا ہے؟ دوسری جانب سے قاسم تھا. وہ بہت بیزار لہجے میں بولا تھا. ماہر نے پیچھے مڑ کر ایک نظر سوئی ہوئی ماہا پر ڈالی تھی. وہ لب بھینچ گیا, آنکھوں میں سرد پن ٹھہر گیا تھا. آ رہا ہوں. بیڈ سے اٹھتے اس نے موبائل بند کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھا. بازو پر بندی پٹی کو اگنور کرتے وہ فریش ہوا. کالے کپڑوں میں اس نے سر پر ہیٹ رکھی اور کمرے سے باہر نکل گیا. سیڑھیاں اترتا وہ نیچے گیا, پھر ہال سے گزرتا باہر لان میں آیا. ایک سائڈ آتے اس نے قاسم کو دیکھا جو سر جھکائے لب دبائے کھڑا تھا. کیا تکلیف پڑ گئی تھی؟ وہ لبین سے ٹھنڈی ٹھار لہجے میں بولا. قاسم نے آنکھوں سے پاس درخت سے بندے 2 آدمیوں کو دیکھا. وہ وہی آدمی تھے جنہوں نے کل رات حملہ کیا تھا. کچھ تو مارے گئے, بس وہ 2 آدمی بچ گئے تھے. ایک ہی سوال پوچھوں گا, کس نے بھیجا تھا؟ وہ لانگ کوٹ میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے بولا. آدمی درخت کے ساتھ بندے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہے تھے. ان کے چہرے پر خوف کی لکیریں پھیل گئیں. نواب خابر کے بڑے بھائی نے, ان میں سے ایک آدمی لڑکھڑاتے لہجے میں بولا. اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے. کوشش اچھی تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ مجھے مار سکیں. نہایت نرمی سے وہ بولا تھا کہ قاسم نے چونک کر اس کے سکون دیتے نرمی برے لہجے پر اسے دیکھا. الیگزینڈر نے لانگ کوٹ سے ہاتھ باہر نکالا. اس کے ہاتھ میں ریوالور تھی. اس نے درخت سے بندے 2 آدمیوں پر فائر کر دیا. ہوا میں گولیوں کی آواز گونج اٹھی تھی. آہا, وہ چیخی تھی. الیگزینڈر نے پلٹ کر دیکھا. وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. یہ دوسری بار تھا جب اس نے الیگزینڈر کو کسی کو مارتے دیکھا تھا. ماہا نے خوف سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا. کتنا سکون تھا اس کے چہرے پر, جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو.
اس کی آنکھ کھلی تو پہلی نظر بیڈ کی دوسری سائڈ پر پڑی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، کمرے میں بھی کوئی نہیں تھا۔ ماہا نے منہ بسورا۔ وہ اٹھی اور فریش ہونے واش روم چلی گئی تھی۔ باہر آتے وہ الیگزینڈر کو ڈھونڈتے ساتھ گھر کو دیکھتے چل رہی تھی۔ گھر کافی خوبصورت تھا۔ جب قدم باہر نکالتے وہ رک گئی۔ سامنے ہیڈ کو دیکھتے وہ سمجھ گئی تھی وہ الیگزینڈر ہی تھا، لیکن جب اس نے آرام سے 2 آدمیوں پر گولی چلا دی، ماہا کو اپنا سانس اٹکتا محسوس ہوا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ دانت پیستے بولا۔ ماہا کے جسم میں خوف پھیل گیا اور جسم کپ کپانے لگا تھا۔ اس کی جانب قدم بڑھا گیا، ایک بار پلٹ کر قاسم کو دیکھا، جس کا مطلب سمجھتے وہ لاشوں کو ٹھکانے لگانے لگا تھا۔ ماہا کی آنکھ سے آنسو گرا۔ وہ اب بھی اتنا ہی صفات تھا۔ تو تم نے مار دیا ان لوگوں کو؟ کیوں؟ ماہا حیرت سے بولی تھی۔ الیگزینڈر نے بیزار نظروں سے اسے دیکھا۔ ماہا روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنی خوش تھی وہ۔ اس نے تو سوچ لیا تھا وہ اسے ان سب چیزوں سے روک لے گی، اپنی محبت سے، اپنی چاہت سے، لیکن اس کی خوشی کی پہلی صبح اس کے شوہر نے کسی کی جان لے لی تھی۔ انہوں نے مجھے مارنا چاہا تھا، اور جو مجھے تکلیف دے میں انہیں بس ایک ہی چیز ریٹرن کرتا ہوں، موت۔ وہ سکونہ میں اس لہجے میں بولتا ریوالور واپس لانگ کوٹ میں رکھ گیا تھا۔ ماہا حیرت سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بہت برے ہو، وہ حیرت زدہ لہجے میں بولی، جیسے اس جواب کی توقع نہ ہو اسے الیگزینڈر سے۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ وہ مسکراہٹ دل و روح گائل کرنے والی تھی۔ ماہا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا، پھر ہیٹ اتار کر بازو ہلکے سے کھول کر ذرا سا جھکتے داد وصول کی۔ ماہا سانس روک کے اس کے کیے گئے عمل کو دیکھنے لگی تھی۔ تم ہمیشہ سچ بولتی ہو بٹرفلائی، وہی جملہ اس کے انداز پر ماہا کو جھرجری سی آئی تھی۔ الیگزینڈر کچھ فاصلے سے قاسم کی آواز ابری۔ جب ہیٹ واپس رکھتے اس نے ہنکار ابھرا۔ قاسم تذبذب کا شکار کھڑا تھا کہ اسے بتائے یا نہ بتائے۔ باہر کمشنر کھڑا ہے، قاسم تھوک نگلتے مدھم سی آواز میں بولا۔ ماہا نے مین گیٹ کی جانب دیکھا۔ وہ شدید خوف میں مبتلا تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگی جب الیگزینڈر نے اس کی کلائی تھامے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے چوڑے سینے سے آ لگی تھی۔ کدھر بٹرفلائی؟ اجازت نہیں لوگی شوہر سے؟ وہ ابرو چکا کر بولا، ساتھ ایک انگلی اس کی گال پر گھماتے سہلانے لگا تھا۔ ماہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ مجھے ملنا ہے، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ لہجے میں آہستہ آہستہ خوف پھیلنے لگا۔ الیگزینڈر نے اس کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ سسر جی بہت چالاک ہے، مجھ تک ہمیشہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن دیری سے۔ خیر، قاسم انہیں باعزت اندر لاؤ، وہ روبدار لہجے میں بولا، ساتھ ماہا کی کلائی پکڑتے اسے کھینچتے اندر لے آیا۔ ہال میں رکھے صوفے پر اسے بٹھائے وہ خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ ماہا شدت سے اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ بٹرفلائی، جو بھی بات کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ وہ اس کے کندھوں پر بازو پھیلائے اسے خود کے ساتھ لگائے بولا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ماہا کو خوشی کا احساس ہوتا، لیکن اس وقت وہ اسے 2 لوگوں کو مارتے دیکھ چکی تھی۔ خوشی تو دور کی بات تھی۔ اب بابا، ماہا کے لبوں سے بے چین سی سسکی نکلی۔ الیگزینڈر نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سامنے ہی دروازے میں جمشید خان کھڑے تھے، آنکھوں میں غصہ بھرے۔ وہ 2 قدم اٹھاتے آگے بڑھے اور سامنے رکھے ایک صوفے پر خود ہی بیٹھ گئے تھے۔ ماہا نے الیگزینڈر کی طرف دیکھا، جس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی تھی۔ کہیے سسر جی، کوئی کام تھا کیا؟ وہ ابرو چکا کر بولا۔ جمشید خان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ماہا نے اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں، وہ روکھے لہجے میں بولے تھے۔ ماہا نے بے ساختہ اسے دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچنا چاہا تھا۔ آپ کی بیٹی اب میری بیوی ہے، اور میری اجازت کے بغیر وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ چلے چھوڑے، اسی سے پوچھ لیتے ہیں وہ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے یا نہیں۔ الیگزینڈر نے ماہا کے کندھے سے بازو ہٹایا اور رخ اس کی جانب کیے اسے دیکھا تھا۔ بٹرفلائی، جانا چاہتی ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ ابرو اٹھا کر سرد لہجے میں بولا۔ ماہا کو سمجھ نہیں آئی وہ اسے پوچھ رہا تھا یا اسے دھمکی دے رہا تھا۔ بابا، وہ بولتے بولتے رک گئی جب الیگزینڈر نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ اسے اپنے دل کی رفتار مدھم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے چھوڑ کر گئی تو ہمیشہ کے لے جاؤ گی؟ میں واپسی کے راستے ابھی اسی وقت بند کر دوں گا۔ سرد سا لہجہ، دھمکیاں میز یا دھونس سے بھرا۔ ماہا کے گلے میں گلٹی ابری۔ اس نے سر گھما کر باپ کو دیکھا۔ وہ سخت غصے سے الیگزینڈر کو دیکھ رہے تھے۔ ماہا جانا چاہتی تھی، سب سے ملنا چاہتی تھی، لیکن الیگزینڈر کی بات نے اس کے دل کو بے چین کر دیا تھا۔ اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اگر وہ چلی گئی تو وہ یہاں واپس نہیں آ سکے گی۔ ماہا، تم آؤ میرے ساتھ، جمشید خان صوفے سے اٹھتے درشت لہجے میں بولے۔ ماہا نے الیگزینڈر کو دیکھا۔ اس نے اس کا چہرہ آزاد کر دیا تھا۔ وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سگریٹ نکالتے اس نے اپنا میوزیکل لائٹر نکالتے سگریٹ سلگائی اور لبوں میں دبا لی۔ ماہا عجیب کشمکش میں تھی۔ بابا، مجھے نہیں جانا، وہ سر چکائے بولی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ جمشید خان نے بے یقینی سے بیٹی کو دیکھا تھا۔ ماہا، یہ تم کیا بول رہی ہو بیٹا؟ تم یہاں رہنا چاہتی ہو اس شخص کے ساتھ؟ تمہیں پتہ ہے یہ کیسا شخص ہے؟ جمشید خان نے بیٹی کو بے یقینی سے دیکھتے جیسے الیگزینڈر کے بارے میں بہت کچھ باور کروانا چاہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، وہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، سن لیا نا، اب جائیں یہاں سے۔ الیگزینڈر کھڑے ہوتے ماہا کو واپس خود سے لگاتے کرخت لہجے میں روب سے بولا تھا۔ جمشید خان نے بیٹی کو دیکھا جو نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بابا، میں ٹھیک ہوں یہاں،
وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ جمشید خان نے خونخوار نظروں سے الیگزینڈر کو دیکھا۔ انہیں لگ رہا تھا ان کی بیٹی اس کے ڈر سے یہ سب بول رہی ہے۔ وہ لبیں سے وہاں سے نکل گئے۔ الیگزینڈر نے میز پر رکھی ایشٹرے میں سگریٹ پھینکی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا، خاموش ہو جاؤ۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ نرمی سے بولتے اس کے آنسو صاف کر گیا تھا۔ چلو تمہیں بریک فاسٹ کرواؤں۔ اسے حصار میں لیتے وہ آگے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کیا کر رہا ہے، بس کچھ باتیں ایسی تھیں جنہیں وہ پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا، گہری راز کی باتیں۔ آرزو نے آنکھیں مسلتے جمائی روکی۔ آج اتوار تھا۔ بیڈ سے اٹھتے اس نے الماری سے کپڑے لیے اور فریش ہونے واش روم میں بند ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ فریش سی باہر نکلی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھا، پھر کچھ سوچا، کیوں نہ دانیال کو آج تنگ کیا جائے۔ وہ مسکرائی تھی جس سے گال کا گڑا گہرا ہوا۔ تیار ہوتے وہ باہر نکلی۔ ہال میں سب لوگ بیٹھے تھے۔ وہ کسی ضروری مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ کل سفیر صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، تبھی دانیال ان کے پاس بیٹھا تھا۔ پھر جمشید صاحب نے مہا کے ٹھیک ہونے کی نوید دی، جس سے صفیہ بیگم کو کچھ سکون آیا تھا، لیکن وہ اب بھی اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی تھی جس کے بارے میں جمشید صاحب بات کر رہے تھے۔ آرزو لب کاٹتے آگے بڑھی۔ دانیال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے اگنور کر رہا تھا تاکہ اس کی دوری کا آرزو کو احساس ہو، لیکن یہاں تو آفت اسے چاروں شانے چت کرنے پر تلی تھی۔ دانیال کی نظریں اس کے سراپے پر ٹھہر گئیں۔ وہ لب دبا گئی تھی۔ وہ اچھے سے تیار ہی اس لیے ہوئے تھی کہ آنکھوں میں ایک کاجل کی لکیر کھینچی تھی۔ دانیال نے نظریں پھیری۔ اسے کافی زیادہ اگنور کر رہا تھا کل سے، اور اب ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے چہرے پر سر تاثرات سجائے اور اس کے وجود سے نظریں ہٹا لیں۔ آرزو نے اسے گھورا جب صوفے پر سر تاثرات لیے بیٹھا تھا۔ اس کا دل بار بار بغاوت کر رہا تھا۔ اندر سوئے جذبات کو وہ تھپک تھپک کر سلا رہا تھا۔ سنیں، آرزو کی پتلی سی باریک آواز پر دانیال نے سر اٹھا کر اسے سرخوتی آنکھوں سے گھورا۔ سب لوگ ہال میں بیٹھے تھے۔ اس کے ایسے پکارنے پر ان کے چہروں پر دبی دبی ہنسی ابری تھی۔ خان، آرزو پھر سے بولی۔ دانیال نے ضبط سے مٹھیاں بھینچتے ہاتھ باہم جوڑ لیے تھے۔ اسے آرزو کی طرف دیکھا جو صوفے کی پشت پر کھڑی تھی۔ بابا، خان بابا، وہ مسکرا کر بولی۔ اس کی بات پر سب نے دانتوں تلے لب دبائے تھے، جو خان کہنے کے چند سیکنڈ بعد بابا کہہ دیتی تھی۔ جی بابا، آپ ریسٹ کریں، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ دانیال اس پر سے نظریں ہٹاتے سامنے صوفے پر بیٹھے سفیر صاحب کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ خان، آرزو بلند آواز میں پھر سے اسے دیکھتے بولی۔ دانیال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ علی نے کہہ روکا تھا، خان بابا کہاں ہے؟ وہ لب دبا کر بولی۔ اس کے گال کا گڑا گہرا ہوا تھا اور دانیال سفیر خان کو اپنا آپ اس میں ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی شرارت صاف سمجھ رہا تھا، جو خان پکارنے کے بعد دانیال کے دیکھتے ہی بابا پکار دیتی تھی۔ جی آرزو بیٹا، خان بابا دروازے پر کھڑے بولے۔ آرزو نے لب کاٹے تھے۔ خان، آپ کو سنائی کیوں نہیں دے رہا؟ آرزو منہ بناتے بولی تھی۔ خان بابا حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کبھی اکیلا انہیں خان نہیں کہا تھا۔ کیا ہے؟ دانیال بری طرح ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ کچھ جذبات بوجھل سے ہو رہے تھے۔ وہ منہ پھاڑ سر جھاڑ انداز میں بولا، خان بابا مجھے کل کالج نہیں جانا، بس یہی بتانا تھا۔ آرزو دانیال کو مکمل نظر انداز کرتے بولی۔ خان بابا بیچارے سر ہلاتے پلٹ گئے تھے۔ سب سے پہلے آغا جی کا کہکا گونجا اور اس سے پیچھے باقی سب کا۔ دانیال کا چہرہ سرخ پڑ گیا جبکہ آرزو دانت نکال رہی تھی۔ خان، آرزو پھر سے بولی۔ دانیال اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ آرزو اس کا ارادہ بھانپتے پیچھے کی جانب بڑھی تھی۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ وہ ٹیبل کے پاس سے گھومتا بھاگنے کے سے انداز میں اس کی جانب لپکا اور اتنی ہی پھرتی سے آرزو خان وہاں سے بھاگی۔ اب وہ آگے بھاگ رہی تھی اور دانیال سفیر خان اس کے پیچھے۔ وہ باہر نکل آئی تھی۔ اس کا کہکا گونج رہا تھا۔ دانیال سفیر خان کو زچ کرنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ وہ پچھلے لان میں چلی آئی تھی۔ پیچھے دیوار ہونے کی وجہ سے دیوار کے ساتھ لگ گئی، جبکہ دانیال کے قدم بھی آہستہ ہو گئے تھے۔ وہ بہت بوجھل نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک جست میں اس تک پہنچا تھا۔ وہ ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ آرزو دیوار کے ساتھ چپک گئی، جس سے دیوار میں ہی کہیں پیوست ہو جائے گی۔ بولو، سن رہا ہوں، اب سکون سے بولو۔ سحر طاری کرتی مدھم غمگیر آواز پر آرزو کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا جہاں خماری کا نشہ چلک رہا تھا۔ آرزو خان کے گلے میں گلٹی ابری تھی، جبکہ وہ بوجھل ہوتے جس بات پر قابو کھوتے اس کے گداز ہونٹوں کو سہلانے لگا تھا۔ کچھ کہہ رہی تھی تم؟ اس کی ہینسل آنکھوں کو دیکھتے جھکتے اس کے لبوں کو نہایت نرمی اور جذبات سے چھو گیا۔ آرزو کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ آفت کبھی باز نہیں آ سکتی تھی۔ وہ تو اسے اچھا خاصا اگنور کرنے والا تھا، لیکن ایسا کہاں ممکن تھا؟ دانیال نے اس کی کاجل لگی آنکھوں میں پھر سے جھانکا۔ کیا آنکھیں تھیں، ایک ساتھ سارے جذبات نچھاور کرنے کو مجبور کر دیتی۔ کشش رکھنے والی وہ گہری آنکھیں، سکون چین برباد کر دینے والی وہ آنکھیں۔ چاندی سونا ایک طرف، تیرا ہونا ایک طرف تیری آنکھیں، جادو ٹونا ایک طرف۔ وہ اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتے، غمگیر لہجے میں سرگوشی کرتے، تپش بھری سانسیں کان پر چھوڑتا اس کے رخسار کو شدت سے چوم گیا تھا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچیں۔ دانیال، مجھے پڑھنا ہے۔ اس کی بڑھتی گستاخیوں کو محسوس کرتے وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ خان دھیرے سے مسکرایا تھا۔
जब तुम्हारे फाइनल्स हो जाएंगे फिर मैं देखूंगा तुम कौन सा बहाना लगा कर मुझे रोकती हो। उसकी सुर्ख पड़ती गाल को देखते वो उसकी पेशानी से पेशानी टकाए, गहरा सांस भरते उसकी खुशबू को खुद में उतारते बोला। आरजू ने शर्म से नजरें झुका ली थी। जाओ, वो खफकी से उसे देखते बोला। आरजू ने उसकी आंखों में खफकी देखी तो कुछ कहना चाहा। जब वो पलट गया, आरजू भी कंधे उचकाते वहाँ से चली गई, लेकिन गाल अब भी दहक रहे थे। वो अंदर नहीं जाना चाहती थी, तभी लॉन के चक्कर लगाने लगी। फाइनल्स नज़दीक आ रहे थे, ऐसे में वो बहुत कम किसी से बात कर रही थी। मरवा से भी बस कॉलेज में बात होती, वो भी पढ़ाई के मुतल्लिक। वो पढ़ती रहती थी, लेकिन मज़ार है जो फार्मूले उसके जहन में जाते। फिज़िक्स ने तो उसे तिगनी का नाच नचवा दिया था, जो याद करती भूल जाती। यूँ भी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी, वजह उसका शौहर था। वो बहुत कम तवज्जो दे रहा था उस पर। शर्त अपनी जगह, लेकिन अब आरजू को उसका खुद को नज़रअंदाज करना खटकने लगा था। वो कमरे में नहीं आता था, ज़्यादा वक्त स्टडी में गुजारता, जो कमरे के बिल्कुल साथ थी। आरजू बहुत बेचैनी से बेड पर किताबें फैलाई पढ़ने की कोशिश करती रहती, लेकिन वो ठीक से पढ़ भी नहीं पा रही थी। शाम का वक्त था जब वो कमरे में दाखिल हुआ। आरजू ने नज़र उठाकर उसे देखा। 3 दिन गुजर चुके थे, उसके साथ ऐसा रवैया रखे हुए था। ऐसा वो क्यों कर रहा था, आरजू को समझ नहीं आ रही थी। शर्त गई भाड़ में, आज तो वो उसे पूछ कर ही रहेगी। आखिर ऐसी भी क्या शर्त? दानियाल के उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब वो अपना ड्रेस लेता वॉशरूम में घुस गया। आरजू की आंखों में नमी तैर गई। क्या शर्त उससे ज़्यादा ज़रूरी थी, या फिर उसका दिल भर गया था उससे? अजीब गलत गलत से ख्याल दिल में आने लगे थे। वो 10 मिनट बाद बाहर निकला। आईने के सामने वो अपने बाल सेट कर रहा था। आरजू उसके पास चली आई थी। दिल अजीब ही हो रहा था। उसकी नाराज़गी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वो नाराज़ क्यों था उसे समझ नहीं आ रही थी। दानियाल क्या हुआ है? वो उंगलियां चटखाते उदासी से बोली। दानियाल ने उसे एक नज़र देखा और फिर परफ्यूम की जानब हाथ बढ़ाया था। फिर परफ्यूम उसकी जानब बढ़ाया, जैसे ना समझी से आरजू ने पकड़ लिया था। परफ्यूम लगा दो मुझे, वो कफलिंग्स ठीक करते बोला। आरजू ने लब काटते परफ्यूम उस पर स्प्रे किया। उसे तैयार होते देख उसे बहुत अजीब लग रहा था। दिल बैठा जा रहा था। क्या दानियाल की नज़रों में अब वो किसी की अहमियत की हामिल नहीं, जो उसे बुलाना भी गवारा नहीं कर रहा? खैरियत, वो परफ्यूम लगाते बोली थी। दानियाल ने आईने में अपना अक्स देखा। आरजू ने भी सर घुमा कर देखा। वो बहुत पुरकशिश लग रहा था। आरजू का दिल शिद्दत से धड़का। आईने में इन दोनों का अक्स वाज़िया हुआ, लेकिन कुछ तो कमी थी। शायद दानियाल के चेहरे पर छाई संजीदगी के चलते। ज़रा और लगाओ, संजीदगी से कहते उसने आरजू की तरफ देखा। आरजू ने नम आंखों से उसे देखा था। इतना परफ्यूम नहीं लगाते, वो लब काटते बोली। दानियाल ने चौंक कर उसे देखा, जैसे उसकी बात को समझ ना पाया हो। क्यों? वो सवालिया हुआ। आपने सुना नहीं, ज़्यादा परफ्यूम लगाने से चुड़ैलें चिमट जाती हैं? वो मुंह फुलाए बोली, ऐसे जैसे बहुत अहम बात बताई है उसे। अंदाज़ा है मुझे। उसके सरापे को बगौर देखते वो सर को इस बात में हिलाते बोला। साथ ही परफ्यूम पकड़कर उस पर भी स्प्रे किया। आरजू चौंकी थी। वो आहिस्तगी से झुका और उसके कंधे पर लम्स छोड़ते गहरा सांस भरा। दिल फरेब खुशबू महसूस करते वो हल्का सा मुस्कुराया। उसके अमल पर आरजू ने ज़ोर से आंखें मींची थी। वो साइड होता कमरे से बाहर निकल गया। आरजू ने आंखें खोली तो वहाँ नहीं था, लेकिन उसकी खुशबू अब भी आरजू के असाब पर सवार थी। वो अब भी उसे अपने हिसार में ले रहा था, लेकिन आरजू खान अब भी बेचैन थी। क्या था अगर वो उसकी आंखों में आई नमी को महसूस करते उसे वजह पूछ लेता? वो काफ़ी बदल गया था। बेसाख्ता ये सोचते आरजू की आंखों से गर्म ख्याल बह निकला। क्या वो वाकई बदल गया था? कितना तकलीफ दे एहसास था। वो आरजू को अपनी सांसें अटकती हुई महसूस हुई थी। वो बेड पर गिरते रोने लगी थी। उसका नाम बोलना, उसे ना मनाना बहुत तकलीफ़ दे रहा था, दिल चीर रहा था। माहिल, वो धीरे से बोली थी। चेहरे पर खुशी फैली हुई थी। काली आंखें खुशी के जज्बों से चमक रही थी। वो उसके कंधे पर थोड़ी रखते हनकार उभरते बोला। उसे बाहों में भरे वो पुरफसूम हॉल में बैठे थे। पूल साइड पर पूल के किनारे वो उसे बाहों में भरे थोड़ी उसके कंधे पर टकाई बैठा था। माहा बहुत खुश थी। 1 हफ्ते से वो उसका बहुत ख्याल रख रहा था। अपनी हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था। अब तो माहा का दिल उसकी मोहब्बत में डूबता ही जा रहा था। उसने पलटकर माहिल को देखते उसके गाल पर हाथ रखा, जैसे थाम कर माहिल ने लबों से लगाते आंखें बंद कर ली थी। माहिल, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो आंखों में उम्मीद लिए बोली। पिछले 1 हफ्ते से वो जिस तरह उसका ख्याल रख रहा था, उसे कोई भी देखता तो यही कहता, माहा की मोहब्बत में पूर डूब चला है। माहा के दिल को सुकून था, लेकिन उसके लबों से इकरार चाहती थी। उस एहसास को महसूस करना चाहती थी, चाहे जाने के एहसास को दिल में उतारना चाहती थी। तुम्हें क्या लगता है? उसे देखते सवालिया हुआ था। हल्का सा नीचे झुकते उसकी नाक से नाक रगड़ डाली। माहा के गाल पर गुलाल बिखरा था। नहीं, आप मुझे बताएं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? माहा को अपने गाल दहकते महसूस हो रहे थे। पलकें लरसने लगी थी। माहिल ने धीरे से उसके गाल को छुआ। मैं सबके सामने बताऊंगा बटरफ्लाई, मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जज्बात है। उसके माथे पर सुलगता लम्स छोड़े वो बारी बारी उसकी आंखों को चूम गया था। कब? माहा के लबों से बेसाख्ता निकला था। वो शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी उसके इकरार का। उसकी जल्दबाजी पर वो हंस दिया था। बताएं ना माहिल, कब करेंगे आप इकरार?
آپ کو پتہ ہے آپ کے بغیر میں اب ہرگز نہیں جی سکتی، ماہا اسے دیکھتے بے چینی سے بولی۔ ماہل نے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائی اور گہرا سانس بھرا تھا۔ آج دوپہر آپ کے گھر جائیں گے، وہاں سب کے سامنے بٹرفلائی میں آپ کو اپنے احساسات بتاؤں گا، وہ اس کے لبوں کو ہلکے سے چھوتے بولا، پھر ایک گہرا سانس بھرا۔ ماہا سانس روک گئی۔ وہ گھر جائیں گے؟ ماہا یہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ ماہل آپ یہ سب چھوڑ دیں، کچھ سوچتے وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ اس وقت ماہل کی ذرا سی بھی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی، تبھی بہت سوچ سمجھ کر بولی تھی۔ چھوڑ دوں گا، وہ اس کی گردن پر لب رکھے مسرور لہجے میں بولا۔ ماہا کی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی تھی۔ سچ؟ وہ خوشی سے اس کے گلے لگی تھی، جس پر ماہل نے اس کے گرد حصار تنگ کر لیا۔ چلتے ہونٹ اس کے کندھے پر رکھے تو وہ کھسمسا کر رہ گئی تھی۔ ہاں سچ، آج کے بعد میں ان سب سے آزاد ہو جاؤں گا، ماہا کے بالوں کو سہلاتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کے لہجے میں پراسراری تھی۔ بیڈ پر بیٹھے اس کی آنکھ میں آنسو تھے، دل درد سے بھرا پڑا تھا، جنہیں آنسو کے راستے وہ باہر نکال رہی تھی۔ اپنی عادت لگا کر وہ شخص یوں انجان بنا بیٹھا تھا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو، یوں دور ہوا جیسے ہوا کا جھونکا جو بس ایک بار چھو کر گزر جائے۔ اب ہر چیز سے وہ چڑچڑی ہو رہی تھی، دل کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کل پہلا پیپر تھا اور اس کی تیاری بھی اتنی خاص نہیں تھی۔ اسے اچھے سے یاد تھا ایک ہفتے سے وہ اس سے منہ موڑے بیٹھا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ آخر وہ کچھ بولتا کیوں نہیں؟ آرزو کو شدت سے رونا آیا۔ اسے آنکھیں رگڑی، کئی بہانے دل کو دے لیے، لیکن دل تو ڈھیٹ تھا نا، نہیں مان رہا۔ ابھی پرسوں ہی ان کے درمیان بات ہوئی تھی، جسے سوچتے آرزو کا دل غم سے اب پھٹنے والا ہوا تھا۔ اس نے ان لمحات کو یاد کیا تھا۔ دانیال بات کیوں نہیں کر رہے ٹھیک سے میرے ساتھ؟ دل بھر گیا کیا آپ کا؟ وہ لب پیچھے بولی۔ وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی ذہنی طور پر، اس لیے جو منہ میں آیا بول گئی۔ دانیال نے سرخ ڈوریلی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ جا کر پڑھائی کرو، تمہارے فائنلز ہونے والے ہیں نا، وہ مٹھیاں پیچھے بولا تھا۔ آرزو نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کے سامنے آ گئی، جو کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پڑھنا، مجھے بتائیں ایسے کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کیا دل بہلانے کو پاس آئے تھے؟ آرزو چیخی، ساتھ ایک آنسو اس کی گال آنکھ سے گرا تھا۔ دانیال نے لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آرزو دماغ خراب مت کرو، جاؤ جا کر اسٹڈی کرو۔ آرزو کی بازو دبوچے اس نے انتہائی غصے سے اسے سائڈ پر کیا تھا۔ حیرت تو ہوئی تھی آرزو کو، وہ جو بہت نرمی سے اس سے بات کرنے لگا تھا، جس کی عادت ہونے لگی تھی، اب کیوں بے رخی برت رہا تھا؟ دل چیر رہا تھا وہ شخص۔ نہیں، مجھے بتائیں آخر کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں ایک ہفتے سے میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ بتا دیں مجھے، آخر میری زندگی کیوں برباد کی اگر یہی سب کرنا تھا؟ وہ غصے سے لب بھینچے اس کے سامنے جاتی ہذیانی انداز میں چیخی تھی کہ اس کی آنکھوں کے ساتھ پانی بھی بہہ گیا تھا۔ شٹ اپ، شٹ یور ماؤتھ۔ ہاں، بہلا رہا تھا دل، اور کچھ؟ اب ہٹو سامنے سے۔ آرزو کو سائڈ کرتے وہ کمرے سے نکل گیا اور پھر 2 دن گزر گئے، وہ کمرے میں نہیں آیا تھا، بلکہ وہ گھر ہی نہیں آیا تھا۔ دل میں درد بڑھتے نہ جانے وہ شخص کہاں غائب ہو گیا۔ آرزو تو اس کے آخری جملے میں ہی اٹک گئی تھی۔ تو کیا وہ بس دل بہلانے کو تھی؟ کیا آرزو خان نے جلد بازی کر دی تھی اس سے محبت کرنے میں؟ باہر سے آتی آوازوں پر وہ حال میں لوٹی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ اسے بس ایک چیز کا خدشہ تھا، کہیں دانیال کو آفس میں کوئی پسند تو نہیں آ گئی۔ یہ خدشہ بھی اس کے ذہن نے خود بنایا تھا، جب اس نے پرسوں دانیال کے موبائل پر ان گنت کالز دیکھی تھیں، وہ بھی رانیہ کے نمبر سے۔ تب سے آرزو کے ذہن میں عجیب خیال آ رہے تھے۔ باہر سے آتی تیز آوازوں پر وہ چونکی تھی، اٹھتی باہر بھاگی، سیڑھیاں اترے، وہ 2nd فلور پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھی۔ 2nd فلور کی دوسری سیڑھی پر کھڑے اس نے شکستہ کانپتے ہاتھوں سے ریکنگ کو پکڑا تھا۔ دانیال، منہ بند رکھو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سفیر صاحب دانیال پر ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے رکتے، ساتھ ہی انتہائی تیش میں چیخے تھے۔ بابا آپ جو مرضی صدا دے، لیکن مجھے دوسری شادی کرنی ہی ہے، وہ بولا، اور ریکنگ پر موجود آرزو کا ہاتھ لڑکھڑا گیا تھا۔ ہاتھ کے ساتھ اب جسم بھی کانپنے لگا تھا، آنکھوں میں پانی بھرنے لگا اور کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ دانیال دماغ خراب ہو گیا تمہارا، اپنی بیوی کا سوچو، آغا جی نے اسے دیکھتے کرخت لہجے میں کہا۔ وہ انتہائی سرخ آنکھیں لیے وہاں سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا۔ آپ لوگوں نے خود وعدہ کیا تھا آپ میرے اور اس کے معاملے میں نہیں بولیں گے، یاد ہے نا آپ سب کو؟ بس آپ لوگ اس معاملے سے دور رہے، میں دوسری شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں، وہ جبڑے بینچے تنے صاحب لیے بولا۔ آرزو کو لگا بس موت اس کے سامنے ہے، دل بند ہونے لگا، دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی، اس کا جسم کانپنے لگا تھا۔ ریکنگ پر جمایا ہاتھ نیچے گر گیا، گلے میں پھندا سا اٹکتا محسوس ہوا۔ غور سے سنو آرزو خان، دانیال سفیر خان کی روح میں بسنے لگی ہو تمہاری دوری مجھے گوارا نہیں ہے۔ آرزو دانیال سفیر خان، مجھے تم میری ہر صبح میری ہر شام میں چاہیے، میں چاہتا ہوں تمہاری ہر آتی جاتی سانس سے میری خوشبو آئے، میرا دل تمہارے دل کے ساتھ دھڑکے۔ اس کی گئی سرگوشی آرزو کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تو یہ وجہ تھی اس کی بے رخی کی، آخر اس نے سچ بولا تھا، واقعی دانیال کا دل اب اس سے بھر چکا تھا، وہ دل بہلانے کو تھی۔ دانیال اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہم تمہیں۔ نور بیگم بھی بیٹے کی بات سنتے بھڑک اٹھی تھی، جبکہ رخسار بیگم باقاعدہ رو رہی تھیں۔ بیٹی کو برباد ہوتے وہ کیسے دیکھ سکتی تھیں؟ ان کا دل ڈوب رہا تھا۔
ٹھیک ہے، پھر میرے مر جانے پر ماتم کیجیے، کیونکہ اب اگر آپ لوگوں نے مجھے روکا تو میری لاش ہی ملے گی آپ لوگوں کو، وہ دھمکیاں میں اس لہجے میں بولا۔ نور بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا۔ سب لوگ ششدر چہرہ لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ آنسو آرزو کی گالوں سے ہوتے اب زمین پر گرنے لگے تھے۔ کیا وہ محبت، وہ توجہ، وہ سب دھوکہ تھا؟ کیا آرزو کا وجود اس کے لیے کچھ نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ آرزو، مدھم سی آواز پر سب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ دوسری سیڑھی پر کھڑی تھی، بے یقین سی خالی چہرہ لیے۔ وہ حیران نہیں تھی، نہ ہی یقین ٹوٹنے کا درد تھا۔ وہ چہرہ خالی تھا، وہ آنکھیں ویران تھی، جیسے صرف بات کر کے ہی دانیال نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی تھی۔ آرزو نے نم کرب سے بھرپور حیصل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے دل نے شدت سے کہا کہ وہ سب جھوٹ ہو، مذاق کر رہا ہو، یا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، لیکن ہر خواہش بھی کہاں پوری ہوتی ہے۔ میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے بس ایک قدم آگے آتے بولا، اتنی آواز میں کہ آرزو تک اس کی آواز پہنچ جائے، اور آرزو کو لگا بس زندگی تمام۔ وہ آواز تھی یا موت کی نوید جو کانوں تک پہنچائی گئی تھی؟ پہنچائی بھی کس نے؟ خود زندگی نے۔ اجازت میں مانگ رہے ہیں۔ کوشش کے باوجود اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ ویسے بھی اس کے ایسے رویے کی تو عادت ہونے لگی تھی اسے۔ ایک ہفتے سے اوپر وہ اس کے ساتھ یہی سب تو کر رہا تھا، بے رخی، بے اتنائی۔ میں اجازت لینے کا قائل نہیں۔ وہ پھر سے گویا ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آرزو نے پلکیں جھپکنی چاہیں لیکن ناکام رہی۔ آنسو آنکھوں میں بھرتے چلے گئے تھے۔ تو بتانے کا تکلف بھی نہ کریں، وہ لب بھینچے بولی۔ دل کٹ کر رہ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا اس نے الفاظ کیسے بولے، لیکن دانیال کی سرکشی سے سرخ ہوتی آنکھیں اور ان آنکھوں میں موجود اٹل فیصلہ بتا رہا تھا آرزو خان برباد ہو گئی ہے۔ وہ سب جھوٹ تھا اور سب ختم ہو چکا ہے۔ 2 منٹ کی خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس سے بہتر چیخو برا شور ہو سکتا تھا، ایسی دل چیرنے والی خاموشی تھی۔ آرزو نے قدم نیچے بڑھایا۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں، کان سائیں سائیں کر رہے تھے، دل و جسم کانپ رہا تھا۔ جب سیڑھی سے پاؤں سلپ ہوا اور وہ پھسلتے ہوئے نیچے جا گری، سب لوگ سانس روک کے اسے دیکھ رہے تھے جب نیچے گراؤنڈ فلور پر پڑی تھی۔ سر سے خون بہتا فرش پر بکھر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور ان بند آنکھوں نے آخری بار اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا جسے دل کی دھڑکنیں جڑی ہوئی تھیں۔ آرزو، شہیر صاحب چیختے بیٹی کی جانب بڑھے، جبکہ وہ یوں ہی ساکت سا وہاں کھڑا رہا تھا۔ سب لوگ اس کی جانب بڑھے۔ شہیر صاحب نے بیٹی کو اٹھایا اور ہاسپٹل کی جانب بھاگے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، ان کا دل کانپ اٹھا تھا۔ آرزو خان کا وجود بے جان ہونے لگا تھا۔ وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا جہاں کھڑے اس نے آرزو خان کو موت کی نوید دی تھی۔ اس کی سانسیں اس سے کھینچی تھیں۔ 12 بجے کا وقت تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا جب ماہا اوپر سے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تھی۔ اسے واپس اس حلیے میں دیکھ ماہا نے ناگواری سے منہ بنایا تھا۔ وہ ہال میں آتی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ماہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہ شراب پی رہا تھا۔ ماہا نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس کے سر پر ہیٹ تھی۔ ماہا مایوس ہو گئی۔ وہ کبھی سدھر سکتا تھا کیا؟ تم ایسے کیوں ماہل؟ وہ ماتھے پر ناگواری سے بل لیے بولی تھی، منہ بنائے، جبکہ ماہل اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ میں تم سے ہی کہہ رہی ہوں، تم ایک پل کو میری ہر بات ماننے کو تیار ہو اور دوسری پل تم یہ سب شروع کر دیتے ہو۔ اسے جواب نہ دیتے دیکھ ماہا چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ ماہل نے شراب کا گلاس لبوں کو لگایا۔ تم شروع سے ایسے ہو یا صرف مجھے تنگ کر رہے ہو؟ وہ پھر سے بولی تھی، لیکن وہ تو خاموش تھا۔ آج گل رانا کا جنم دن تھا اور ماہل شدید دکھی۔ ہر سال وہ اس دن اپنے گھر کو تہس نہس کر دیا کرتا تھا۔ اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ ایسے میں قاسم بھی اس کے سامنے نہیں آتا تھا، اور اب ماہا بیٹھی اسے شدید غصہ دلا رہی تھی۔ اس کے سر پر ہیٹ تھی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ دل درد سے بھر گیا تھا۔ ماہا کو دیکھتے سے صفیہ بیگم کی یاد آئی تھی۔ وہ لب بھینچ گیا۔ ماہا چیخی تھی۔ وہ چپ رہا۔ وہ کچھ ایسا ویسا نہیں بولنا چاہتا تھا جسے سن کر وہ دکھی ہو جائے، ورنہ ماہل کا دل کر رہا تھا وہ ماہا کو تڑپائے تاکہ وہ سب لوگ تڑپیں، بالکل ویسے جیسے وہ تڑپ رہا تھا۔ تمہاری ہیٹ مجھے زہر لگتی ہے، وہ ناک چڑھا کر تیکھی نظریں اس کی ہیٹ پر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ الیگزینڈر کے لبوں پر سائڈ اسمائل ابھری۔ وہ کیوں؟ گلاس میں بچے شراب کے آخری گھونٹ کو گلے میں اتارتے وہ بروج کھا کر بولا۔ اتنی دیر میں وہ اس کے عجیب رویے کو برداشت کرتے پہلی بار بولا تھا۔ یہ ہمیشہ تمہارے سر پر سوار رہتی ہے۔ اس کی نظریں اب بھی کالی ہیٹ پر تھیں، تمہاری طرح۔ وہ اس کی کالی آنکھوں میں اپنی ہیزل گرین آنکھیں گاڑے بولتا اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ ماہل، تم نے کہا تھا نا تم سب چھوڑ دو گے، وہ سر جھٹکتے بولی تھی۔ اسے شدید ناگوار گزر رہی تھی وہ شراب۔ کہا تھا، لیکن آج ضرورت ہے مجھے، وہ لہجے کو نارمل رکھتے بولا تھا، پھر خاموش ہو گیا۔ ماہا منہ پھلا گئی تھی۔ تم کب سے شراب پیتے ہو؟ وہ کچھ سوچتے بولی تھی۔ دل عجیب ہو رہا تھا، مگر وہ خاموش پی رہا تھا۔ ماہا نے نوٹس کیا وہ یوں بیٹھا شراب پی رہا تھا جیسے وہاں اس کے علاوہ کوئی نہ ہو، اسے کسی کا ہوش نہ تھا۔ تم کبھی کبھار پیتے ہو کیا؟ ماہا پھر سے بولی۔ ماہل کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ اس وقت وہ خاموش رہنا چاہتا تھا۔ نہیں روز، وہ اکتاہٹ لہجے میں بھرے بولا۔ ماہا کو مایوسی ہوئی تھی، اسے ٹھیک کرنا بہت مشکل تھا۔ ماہا نے دل میں سوچا، تو تم شراب بھی پیتے ہو؟ وہ ایک بار پھر گلاس میں بھری شراب کو دیکھتے کچھ سوچتے بولی تھی۔ ماہل نے گہرا سانس بھرا۔ ماہر کو لگا جیسے وہ نہ سننا چاہتی ہو۔
ہاں، لیکن ماہل نے بوتل کا ڈھکن کھول کر جیسے اس کی بات کی تائید کی تھی پھر سے، اور شراب گلاس میں ڈیل دی تھی۔ ماہا نے برا سا منہ بنایا، اسے واقعی اس جواب کی امید نہ تھی۔ اس سے نقصان ہوتا ہے، کچھ دیر کی مدہوشی کے لیے بعد میں کتنا بڑا خمیازہ سہنا پڑتا ہے، وہ جتاتے لہجے میں بولی۔ ماہل نے سرخ پڑتی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جن میں وحشت تھی لیکن ماہا بے خوف تھی۔ اس کی نرمی کا تھوڑا اثر تھا، کچھ چیزیں مجبوراً سہنی پڑتی ہیں۔ وہ گھونٹ گھونٹ شراب پیتے بولا تھا، لہجے میں وحشت کے ساتھ بیزاری شامل تھی۔ مثلاً، وہ الجھن زدہ لہجے میں چونک کر بولی تھی۔ مثلاً تمہاری بک بک، وہ سوچنے والے انداز میں ذرا ٹھہر کر بولا، پھر گلاس میں بچی شراب بھی پی گیا تھا۔ ماہا نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا اور صوفے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ تم بہت برے ہو، ماہا ناک پھلائے بولی۔ وہ دھیرے سے ہنسا، کرب بری ہنسی تھی، پھر سر سے ہیٹ اتاری اور بازو پھیلائے ہلکا سا جھکا تھا۔ تم ہمیشہ سچ بولتی ہو بٹر فلائی، وہ سر کو اس بات میں ہلاتے بولا۔ ماہا نے لب دانتوں تلے کچلے، وہ اپنی ہر ادا میں کمال تھا۔ اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں ماہل، وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولی۔ ماہل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے بس انکار ابھرا تھا۔ تم نے کبھی نماز پڑھی ہے؟ ماہا سنجیدگی سے اب اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہل خاموش رہا تھا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ ماہا خاموش ہو گئی، اسے شدید دکھ ہوا تھا۔ اللہ تمہیں جنت نہیں دے گا، ماہا کھڑے ہوتے ہی افسوس سے بولی۔ وہ دھیرے سے ہنسا، اس کی معصومیت پر شاید۔ کیوں؟ اس کا دل کیا وہ اسے سنے، تبھی وہ اب اسے دیکھتے پوچھ گیا تھا۔ تم نماز نہیں پڑھتے نا؟ وہ سر جھکائے بولی، جیسے ماہل کے کبھی نماز نہ پڑھنے کا دکھ ماہا کو ہو۔ کبھی کبھی ایک اچھا کام بھی بہت ہوتا ہے، ضروری نہیں صرف نماز سے ہی جنت ملے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ ماہا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے کبھی نماز کی ضرورت نہیں پڑی، میرے پاس سب کچھ ہے، میں کیا مانگوں؟ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ ماہا کی آنکھیں نم ہوئیں، نہ جانے کیوں۔ تم خود غرض ہو، اگر اس نے تمہیں سب دیا تو تم نے شکریہ بولنے کے لیے بھی نماز نہیں پڑھی، وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، ماہا لبیں سے آنسو ضبط کرتے بولی تھی۔ نہ جانے کیوں دل بوجھل ہونے لگا تھا۔ ماہل دھیرے سے ہنسا، ماہا کو لگا وہ پاگل ہے۔ میں خود غرض ہوں ماہا، اللہ خود غرض نہیں ہے جو میرے شکریہ نہ بولنے پر مجھے معاف نہ کرے۔ وہ دھیرے سے ہنستے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ ماہل کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی، اس کا دل اداس تھا، وہ دن ہی منحوس تھا۔ اسے ماہا کو اشارے سے ساتھ چلنے کو بولا۔ اتنی شراب پینے کے باوجود اسے چڑھی نہیں تھی، وہ ایسا ہی تھا، عجیب، بلکہ عجیب تر۔ لیکن ماہا تو اس کے بولے گئے جملے میں ہی اٹک گئی تھی۔ واقعی اللہ خود غرض تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو بے نیاز ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے، جو ایک بار سچے دل سے معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے، بس ایک ندامت کے آنسو پر ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خود غرض تو انسان ہوتا ہے جو ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے اور پھر ضرورت پوری ہونے پر بھول جاتا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماہا نم آنکھوں سے بولی۔ وہ جیسا دکھتا تھا وہ ویسا نہیں تھا، ماہا نے شدت سے محسوس کیا۔ تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملوانے، وہ آہستگی سے بولتا باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ماہا بھی ڈور کھولتے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس نے شدت سے فیصلہ کیا وہ ضرور ماہل کو ٹھیک کر لے گی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ماہل؟ وہ گاڑی سے باہر نظریں جمائے بولی، پھر دوسری نظر ماہل پر ڈالی جو خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، حد درجے سرخ، شاید شراب کی وجہ سے اور کچھ غم کی وجہ سے۔ ہاسپٹل، وہ لبیں سے ایک لفظی جواب دیتا واپس سے ڈرائیونگ پر توجہ دیتے بولا۔ ماہا حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیوں؟ ماہا نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ ماہل نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ کچھ نہیں بولا، وہ خاموشی سے پھر سے سامنے دیکھنے لگا تھا۔ ماہل بول کیوں نہیں رہے؟ بتاؤ نا کیوں جا رہے ہیں ہم ہاسپٹل؟ ماہا شدید بے چینی سے دوبارہ بولی۔ دل بیٹھا جا رہا تھا جیسے کچھ غلط ہوا، اس سے چھپا رہا ہو۔ تمہاری فیملی وہی ہے، وہ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکتے سرسری سے انداز میں بولا۔ ماہا نے چونک کر اسے دیکھا، اس سے پہلے وہ ماہل سے کچھ پوچھتی وہ گاڑی سے اتر گیا۔ ماہا بھی جلدی سے گاڑی سے اتری، اس کی سائڈ آئی تھی۔ کیوں؟ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، اس کی کالی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اتنا نہیں پتا مجھے، چلو۔ ماہل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگا تھا۔ ماہا کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا، نہ جانے کون ہوگا ہاسپٹل۔ وہ تو ماہل نے اپنے آدمیوں کو نظر رکھنے کو بولا تھا، تبھی اسے پتا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے اندر داخل ہوئے، کوریڈور کے سامنے کھڑے ہوتے ہی ماہل نے سرخ نظریں سامنے ڈالیں، جہاں وہ تقریباً سب لوگ ہی موجود تھے۔ ماہا اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ بابا، وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی جب ماہل نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ماہا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ ہیزل گرین آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے ہی وہ آگے بڑھنے لگا تھا، وہ بالکل اس کے پاس جاتا رک گیا۔ سب سے پہلے صفیہ بیگم نے ماہا کو دیکھا، وہ سب لوگ ایک دم ہی متوجہ ہوئے تھے۔ ماہا، صفیہ بیگم تڑپتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ ماہل نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو ماہا جلدی سے جا کر ماں کے گلے لگتی رونے لگی تھی۔ مما، کون ہے ہاسپٹل؟ وہ ان لوگوں کو دیکھتے نم سرخ آنکھیں لیے بولی۔ وہ سب لوگ شدید پریشانی سے بیٹھے تھے، جبکہ رخسار بیگم تو یوں گمسم بیٹھی تھی جیسے سب کچھ چھین لیا گیا ہو ان سے۔ آرزو، صفیہ بیگم اس کا ماتھا چومتے بولی۔ ماہا الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تھی، جس پر فی الحال انہوں نے اسے نظروں سے ہی خاموش رہنے کو بولا تھا۔ ماہا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ سرخ آنکھیں لیے
اس تک آیا سب لوگ سانس روک کے کھڑے تھے۔ جمشید خان نے غصے سے اسے گھورا۔ وہ ماہا کیان سامنے کھڑا ہوا تھا۔ بربادی مبارک۔ وہ ذرا سا نیچے جھکا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے بولا۔ ماہا کی آنکھیں ایک دم کھلی تھیں۔ وہ سیدھا ہوا۔ ماہا ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لانگ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال گیا تھا۔ کیا مطلب ماہر؟ ماہا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی جو الٹے قدم واپس لے رہا تھا۔ ماہا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ میں نے فارسی تو نہیں بولی ماہا خان، جو تم سمجھ نہیں رہی ہو وہی مطلب ہے۔ تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے دل میں تمہارے لیے کیا جذبات ہیں۔ نفرت ہے مجھے تمہاری فیملی سے اور تم سے بھی، وہ انگارے چباتے بولا۔ ماہا کو لگا وہ ابھی گر جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا، کانوں میں جیسے پگھلا سیسا ڈال رہا تھا وہ شخص۔ ماہر نہیں، تم نے کہا تھا تم میرے لیے سب چھوڑ دو گے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگی تھی۔ دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی، آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی تھی، دل چیخے مار کر رونے لگا تھا۔ ہاں تم کہتی ہو نا میں بہت برا ہوں، تو دیکھ لو ماہا خان، تم سچ بولتی ہو، میں واقعی بہت برا ہوں۔ وہ بول کر پلٹ گیا۔ وہ دور جا رہا تھا۔ ماہا کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ بے ساختہ اس نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ وہ یقین دہانی کروانے لگی تھی خود کو کہ وہ زندہ ہے، وہ مر نہیں گئی، لیکن جسم تو ہولے سے لرز رہا تھا، دل تو بند ہو رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا وہ مر گئی ہے۔ ماہر، وہ چیخی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی، وہ اس کالے سائے کے پیچھے بھاگی۔ صفیہ بیگم بیٹی کی حالت دیکھتے زمین بوس ہوئی تھی۔ جمشید صاحب ماہا کے پیچھے بھاگے تھے۔ ماہر تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں مر جاؤں گی، دیکھو تو تمہارے بغیر میں مر جاؤں گی۔ وہ ماہر تک لڑکھڑاتے قدموں سمیت جاتی، اس کا ہاتھ پکڑتے دبی دبی سسکیوں کے درمیان بولی۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ ماہا ساکت ہو گئی۔ ہاسپٹل میں موجود ہر کوئی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو غم سے شدید بکھر رہی تھی۔ نہ ماہا، اتنی جلدی مت مرنا، تھوڑا تڑپ تڑپ کر مرنا تاکہ تمہیں دیکھ کر وہ سب لوگ تڑپے اور مجھے سکون آئے۔ وہ ماہا کا ہاتھ جھٹکتے بولا۔ ماہا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اتنا چاہنے لگا تھا اسے، وہ تو ایک منٹ بھی اس کے بغیر نہیں جی سکتی تھی۔ وہ کیسے کتنے آرام سے اس کے مر جانے کا بول سکتا تھا۔ ماہر رانا نے ہاتھ کا جھٹکا، ماہا خان زمین بوس ہو گئی۔ وہ بے یقینی سے نیچے گر گئی، جیسے اعتبار مان سب کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ دھندلاہٹ میں اس کے دور ہوتے وجود کو دیکھنے لگی تھی۔ سانس رکنے لگا۔ اسے دنیا اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتی محسوس ہوئی۔ واقعی وہ شخص بے حس تھا۔ ماہا خان کو روک لگا کر وہ چلا گیا، اسے اکیلا چھوڑ کر۔ نہیں ماہر، تو تم ایسے نہیں جا سکتے۔ وہ اٹھی۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی تھی، بالکل پاگلوں کی طرح۔ اس کا یہ حال بھی اس کی محبت کی کرم نوازی تھی۔ اسے اپنی ٹانگیں لرزتی محسوس ہوئی۔ ماہا کو لگا جیسے اس کا وجود کالے دھوئیں میں کھونے لگا ہے۔ وہ وہیں زمین بوس ہو گئی تھی۔ اس کی ساری توجہ، ساری محبت محض ایک بدلہ تھا۔ ماہا خان کی سانس رک گئی، جسم بے سدھ ہو گیا۔ جمشید خان نے نم آنکھوں سے ماہا کو اٹھایا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ آخری بات تھی جو ماہا کے ذہن میں تھی، اور یہی آخری بات تھوڑی تھی، وہ آخری بار موت کے مترادف تھی جو موت ہی ہو۔ وہ آخری بات موت کے مترادف تھی جیسے موت ہی ہو۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہ چند منٹ چھت کو گھورتی رہی۔ اس کے گرد ہر کوئی جمع تھا، لیکن اس نے کہاں دیکھا تھا ہر کسی کو؟ وہ تو بس ایک شخص کو دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ ایک شخص وہاں نہیں تھا۔ وہ چھت کو گھورتی رہی۔ اس کے بولنے کا انتظار سب لوگ شدت سے کر رہے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں بولی، بلکہ چند آنسو ضرور ٹوٹ کر گرتے بالوں میں جذب ہو گئے۔ وہ سب لوگ سمجھ گئے وہ مکمل ہوش میں ہے۔ وہ آنسو بتا رہے تھے اس کے درد کی داستان۔ دوپہر سے رات اور رات سے صبح ہو گئی۔ وہ دونوں جو دوستیں تھیں، جو کزنس تھیں، شاید دونوں کے دکھ بھی ایک جیسے تھے۔ اب ماہا خان کہہ سکتی تھی، آرزو میں سمجھ سکتی ہوں، اور آرزو خان اب ماہا خان کا درد سمجھ سکتی تھی۔ آرزو نے گردن موڑ کر دیکھا، اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ رخسار بیگم نے اس کی آنکھوں میں ویرانی دیکھی، عجیب ویرانی تھی۔ وہ آرزو نے سب پر نظر ڈالی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ تلخی سے مسکرا دی اور آخری آنسو ٹوٹ کر گرا۔ بے شک وہ غلط تھی۔ جب دروازہ دھکیلنے کی آواز پر آرزو سمیت سب نے دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ جس کی راہیں نظریں تک رہی تھیں وہ دیدار کروانے آ ہی گیا تھا۔ شکستہ سا ہولیا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے آرزو کو نہیں دیکھا، اور آرزو کو لگا جیسے ہر چیز نے اسے نظر انداز کیا ہو۔ کب تک یہاں رہنے کا ارادہ ہے آپ سب کا؟ گھر چلے، آج میری مہندی ہے، وہ لب بھینچے بولا۔ سب لوگ نم حیرت بری نظروں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ آرزو نے زور سے آنکھیں مینچ لیں۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لینا چاہتی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، ابھی تک تمہیں سکون نہیں آیا، اور کیا مار دینا چاہتے تم میری بیٹی کو؟ برداشت نہ کرتے اس پورے معاملے میں پہلی بار شہیر صاحب وہ رائے تھے۔ دانیال نے اب نظر اٹھا کر بیڈ پر زرد چہرہ لیے اسے ایک نظر دیکھا۔ اسے وائٹ روز کہتا تھا، لیکن دانیال سفیر خان نے اس سے وہ رنگ بھی چھین لیا تھا۔ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا، میری وجہ سے نہیں گری، اپنی غلطی سے گری ہے۔ میں دوسری دلہن کو بھی دھوم دھام سے آنے کا شوق ہے اس گھر میں۔ آج مہندی ہے اور کل بارات، سو آپ لوگ پلیز تیاریاں کریں بابا۔ وہ شہیر صاحب کو اگنور کرتے سفیر صاحب کو دیکھتے بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سفیر صاحب نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا۔
ویسے بھی مر تو نہیں گئی نا یہ؟ چٹاخ وہ بولتے بولتے رک گیا جب ایک بھاری ہاتھ اس کے چہرے پر نقش ہوا۔ سب لوگوں نے ڈرتے حیرت کے مارے منہ پر ہاتھ رکھا۔ دانیال نے سرخ چہرہ لیے سامنے کھڑے آغا جی کو دیکھا جو کرخت نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ کاش یہ تھپڑ تمہیں پہلے مار دیتے، یا کاش تم سے وعدہ نہ کرتے دانیال، ہماری عزت خاک میں ملا رہے ہو تم۔ شادی کرنی ہے نا تمہیں؟ کرو شادی، لیکن شادی کے بعد تم ہرگز یہاں نہیں رہو گے، اپنی بیوی کو لے کر دفع ہو جانا یہاں سے۔ آغا جی نہایت غصے سے اسے گھورتے بولے تھے۔ سب لوگ ششدر رہ گئے۔ نور بیگم نم آنکھوں سے دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچ گیا۔ وہ پلٹ گیا تھا۔ آرزو نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ تم ہمیشہ مجھے تکلیف ہی دینا جانتے ہو، اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ میں تکلیف سمیٹ بھی لیتا ہوں۔ دور کہیں بولا گیا اس کا ایک جملہ آرزو کے کانوں میں باز گشت کرنے لگا تھا۔ وہ پھر کیوں نہیں تکلیف سمیٹ رہا تھا؟ وہ کیوں اسے اذیت دے رہا تھا؟ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو کیوں اس کے قریب آیا تھا وہ؟ چپ کرو بیٹا، ہم ہیں نا؟ آغا جی نے آرزو کے ساتھ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ ضبط ہوتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کی اذیت دیکھ کر وہاں سبھی نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ جمشید خان کمرے میں داخل ہوئے تو سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ خاصے پریشان لگ رہے تھے۔ انہیں شدید غصہ آ رہا تھا اس وقت ماہل پر، جنہوں نے ان کی بیٹی کی یہ حالت کر دی تھی۔ ماہا ٹھیک ہے؟ صفیہ بیگم بے چینی سے بولنی تھی۔ دل بہت گھبرا رہا تھا ان کا۔ ہاں ٹھیک ہے، سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا وہ اچھا انسان نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں اس پہ غیرت انسان کو۔ جمشید خان شدت سے دبی دبی آواز میں بولے تھے۔ سفیر صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے انہیں تسلی دینی چاہی تھی۔ نہ جانے گھر ہو کیا رہا تھا۔ ایک طرف دانیال کو دوسری شادی کا بھوت سوار ہوا تھا تو دوسری طرف ماہا اب یوں بے سدھ ہوئی پڑی تھی۔ سر آپ کی پیشنٹ ہاسپٹل سے بھاگ گئی، نرس ہڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہوتے بولے۔ صفیہ بیگم نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا جبکہ جمشید خان باہر بھاگے تھے۔ ہوش آتے وہ خود پر لگی ڈرپ کو نوچ کر پھینکتی کمرے سے نکل گئی۔ بے شک وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ ماہل کے پاس جانا چاہتی تھی، اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے دل کو بار بار تسلی دے رہی تھی کہ ماہل مذاق کر رہا ہوگا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، محبت اندھی ہوتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو محبت کے ستائے لوگ محبوب کے سوا کچھ نہیں دیکھتے۔ وہ روتے سسکتے ٹیکسی روکتے اس میں بیٹھی تھی۔ اس کی اجڑی بکھری حالت کے چلتے ٹیکسی ڈرائیور نے ترس کھاتے اسے بٹھا لیا تھا۔ بار بار آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے جنہیں وہ صاف کر رہی تھی۔ تمہیں تو مجھ سے محبت تھی تو تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ ماہل۔ دیکھو تمہارے بغیر مر جاؤں گی میں۔ وہ کس قدر اذیت میں منہ پر ہاتھ جمائے اپنی آواز دبانے کی کوشش کرتے بول رہی تھی۔ اس کا دل لرز رہا تھا۔ گہرے گہرے سانس بھرتے اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا تھا۔ اسے سمجھا سکتی ہے، ہاں اسے سمجھائے گی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ گود میں رکھے ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے۔ آنکھوں سے کئی بار کوشش کے باوجود آنسو بہہ رہے تھے۔ سنیں انکل، پانی ملے گا؟ خشک لبوں سے زبان پھیرتے وہ بمشکل بولی تھی۔ جس ٹیکسی ڈرائیور نے پانی کی بوتل ہاتھ پیچھے کرتے اس کی طرف بڑھائی تھی، اس لڑکی پر اسے ترس آ رہا تھا۔ ماہا نے بوتل لی اور منہ کو لگا لی۔ 3 گھونٹ بننے کے بعد اس نے بوتل واپس سیٹ پر رکھ دی۔ ایک گھر کے آگے ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی روکی تھی جب ماہا باہر نکلی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ یہ رکھ لیں۔ ماہا نے اپنی فنگر سے ایک سونے کی رنگ اتارتے اسے دینی چاہی تھی۔ وہ جلد از جلد اندر جانا چاہتی تھی۔ وہ ماہل کو دیکھنا چاہتی تھی، اسے کئی سوال پوچھنا چاہتی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹی، تم جاؤ۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا۔ ماہا اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں کھڑے ماہل کے آدمیوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے ماہل شدید غصے میں اضطراری کیفیت میں گھر آیا تھا اور اب ماہا بکھرے حلیے میں خود کو رونے سے باز رکھتی اندر جا رہی تھی۔ اس کمرے میں آئی جہاں اسے الیگزینڈر کے ہونے کی امید تھی۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا تھا۔ الیگزینڈر؟ نرم ہونٹوں سے شدت بری سسکی کے ساتھ پکار نکلی، وہ جو دل کو ڈپٹ کر سمجھا رہا تھا کہ وہ صحیح کر کے آیا ہے، اپنے ضمیر کو جواب دے رہا تھا۔ اس کی آواز پر پلٹا۔ اس کے دل نے سکون کی سانس بھری جیسے امید بھر آئی ہو، لیکن الیگزینڈر نے تیزی سے چہرے پر سرد تاثرات سجائے۔ یہاں کیوں آئی ہو تم؟ بہو سکیڑے سرد لہجے میں بولا۔ ماہا کی آنکھیں بھیگنے کو برقرار ہوئی تھیں، لیکن وہ ضبط کر گئی تھی۔ ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ 2 قدم آگے بڑھتے بولی تھی۔ الیگزینڈر نے نظریں پھیری۔ دل شدت سے چاہ رہا تھا وہ اس کے ٹوٹے بکھرے سراپے کو خود میں سمیٹ لے، خود میں بسا لے، اسے کچھ نہ بولے، بس خاموش رہے، لیکن دماغ نفی کر رہا تھا۔ میں مذاق نہیں کرتا، وہ برفیلے تاثرات چہرے پر سجائے سپاٹ لہجے میں بولا۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ماہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جو آخری امید تھی وہ ٹوٹ گئی اور ماہا خان بھی بس ٹوٹ کر بکھر ہی گئی۔ دنیا میں شاید ہی اس نے اتنے اذیتناک لفظ سنے ہوں گے جو آج الیگزینڈر کے بولے گئے لفظ اسے لگ رہے تھے۔ محبت نہیں کرتے مجھ سے آپ؟ وہ بچوں کی طرح رو دی۔ اس کی آنکھوں میں خود کے لیے سرد پن دیکھ کر ماہا کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا۔ وہ زمین پر ڈہ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل گئے۔ نہیں،
اپنے قدموں میں بیٹھی ماہا کو دیکھتے وہ برفیلے لہجے میں بولا۔ ایک دم اس کی ہیزل گرین آنکھیں سرخ پڑنے لگیں اور ماہا کو شدت سے آکسیجن کی کمی اپنے آس پاس محسوس ہونے لگی۔ وہ گہرے سانس بھرنے لگی تھی لیکن سانس تھا کہ بہت مشکل سے آ رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی، وہ اٹکتے لہجے میں آنسو اور سانس کی شدید کمی کے درمیان بولی۔ الیگزینڈر لب بیج گیا تھا۔ فرق نہیں پڑتا، وہ بولا تو اس کی آواز سرد تھی اور ماہا کو لگا جیسے دنیا ختم ہونے لگی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے شدت سے انکار ابھر گئی تھی۔ اچانک سانس اکھڑ گیا تو گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ بٹرفلائی، وہ جھٹ سے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کے وجود کو چھونا چاہا جب ماہا نے نفی میں سر ہلاتے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ نہیں چاہیے آپ کی ہمدردی، اس کا ہاتھ پرے کرتے لمبے لمبے سانس بھرتے بولی۔ الیگزینڈر نے ہاتھ کی مٹھی بنائی بینچ لیا تھا۔ کاش آپ کے بانسوں میں میرا دم نکلے اور آپ میرے لیے تڑپتے رہے، لیکن میرا چہرہ آپ کو کبھی نظر نہ آئے، وہ روتے ہوئے سرخ آنکھ کے لیے بولی۔ الیگزینڈر کے لبوں سے سسکی آزاد ہوئی تھی، وہ گویا اسے کانٹوں پر گھسیٹ لائی تھی۔ ماہا، وہ سختی سے اس کا بازو دبوچ گیا۔ ماہا کے ڈھیلے پڑتے وجود سے سسکی کے درمیان ایک مسکراہٹ برآمد ہوئی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ الیگزینڈر، وہ جھٹکا کھاتے اٹکتے لہجے میں بولی۔ اس نے اپنا ہاتھ منہ کے آگے رکھا تھا اور پھر جیسے ہی ہاتھ اٹھایا وہاں خون کا دھبا تھا۔ الیگزینڈر کی آنکھیں پھیل گئی، وہ ساکت سا اس کے ہنستے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہے بٹرفلائی، کیا ہوا تمہیں؟ یہ کیا کیا تم نے؟ اس کا چہرہ تھپتھپاتے بولا۔ اس کی آنکھوں میں خوف لپکنے لگا تھا۔ ایک دم میں چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ماہا کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ بٹرفلائی، ایسا نہیں کر سکتی تم، دیکھو ادھر میری طرف دیکھو نا، دیکھو ماہا، میں کرتا ہوں محبت تم سے، اٹھو ادھر دیکھو۔ اس کے منہ سے نکلتا خون دیکھ زیانی انداز میں چیختا اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا تھا، جب آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ الیگزینڈر کے منہ سے الفاظ تک نہیں نکلے تھے۔ جب ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ لفظ بھی اس نے ماہا خان کو بچانے کے لیے نکالے۔ ہے بٹرفلائی، اسے بازو میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا اور الیگزینڈر کو پتہ چلا کہ سانسیں بند ہونا کسے کہتے ہیں۔ پہلی بار الیگزینڈر دی ڈیڈلی گینگسٹر کی آنکھوں میں خوف تھا، کسی کو کھو دینے کا خوف۔ میرے قریب رہا پھر بھی مجھ کو پڑھ نہ سکا، میرا وجود تو محفوظ ایک کتاب میں تھا، کھلا جو نامہ اعمال حشر میں میرا، بس ایک جرم محبت میرے حساب میں تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اسے ٹھکرا کر آیا تھا اب اسے بازوں میں بڑے پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ وہ جھوٹ بولتا تھا، الیگزینڈر جھوٹ بولتا تھا۔ وہ کہتا تھا اسے ماہا سے محبت نہیں ہے، جبکہ الیگزینڈر کو ماہا خان سے محبت ہے۔ اس سے محبت کرتا تھا اور اس نے وہ تب بیان کی جب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، جب وہ آخری بار اس کے پاس آئی تھی محبت کی بھیک مانگنے۔ وہ آخری بار تھا اور شاید اب ماہا خان اسے منہ موڑ لے۔ وہ ماہا خان کے سچے جذبوں کی توہین کر چکا تھا، وہ خود کو خود برباد کر چکا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری میں چلاتے وہ بار بار بیک سیٹ پر پڑی ماہا کو دیکھ رہا تھا جو نیم جان ہو رہی تھی۔ وہ کہتا تھا اسے فرق نہیں پڑتا، اسے کہا تھا وہ مذاق نہیں کرتا، اور پھر چند پل انہیں ثابت کر دیا اسے فرق پڑتا ہے، وہ مذاق بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ چند پل بہت دیر سے آئے تھے۔ الیگزینڈر کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار تھے، اسٹیئرنگ پر جمع اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، وہ ڈر رہا تھا۔ وہ کہتا تھا وہ سب کو خوف میں رکھتا ہے، اور اس کی بٹرفلائی نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا۔ اتنا خوف کہ اس خوف میں الیگزینڈر کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا، اس یقین دہانی کے لیے کہ اسے زندہ رہنا ہے یا مر جانا ہے، کیونکہ اس کی سانسوں کی ڈور اس کی بٹرفلائی کے ساتھ جوڑ دی گئی تھی۔ اچانک گاڑی رک گئی۔ الیگزینڈر نے شدت سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا تھا۔ وہ باہر نکلا، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا تھا اور دوسرا ٹائر بھی نہیں تھا۔ الیگزینڈر لب بیج گیا۔ وہ اس وقت کیا کرتا؟ وہ ایک خالی سڑک پر تھا جہاں سے گاڑیاں بہت کم گزر رہی تھیں۔ اسے بیک ڈور اوپن کیا اور نازک لڑکی کے وجود کو بازو میں بھرا۔ وہ چلنے لگا تھا یا وہ دوڑنے لگا تھا؟ وہ بس کسی طرح ہاسپٹل پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی اس کی کالی ہیٹ گر گئی تھی، اسے پرواہ نہیں تھی کہ اسی ہیٹ کے اتر جانے پر اس نے ایک انسان کو موت دے دی تھی۔ وہ تو بس پاگلوں کی طرح اسی لیے چل رہا تھا۔ تو تم بٹرفلائی آنکھوں میں دیکھتی، آنکھوں کے پار دیکھتی، دل کی دھڑکنیں سنتی، تمہیں چھوڑتے ہی مر گیا تھا، وہ مدھم لہجے میں بڑبڑایا۔ وہ تیزی سے چل رہا تھا پاگلوں کی طرح۔ دوسری سمت میں 2 گاڑیاں گزری تھیں جن میں بیٹھے لوگوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میں غلط ہوں تو تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ نفی میں سر ہلاتے بولا۔ ایک گاڑی اس کے پاس رکی۔ الیگزینڈر نے اس جانب دیکھا، اس کی آنکھیں خالی تھیں، بالکل ساکت۔ کہیں جانا ہے کیا؟ گاڑی میں بیٹھی ایک لڑکی نے اسے دیکھتے کہا۔ الیگزینڈر نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے بیک سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے ڈور کھولتا ماہا کو لیے گاڑی میں بیٹھا۔ ماہا کا سر گود میں رکھے اس نے کانپتا ہاتھ ماہا کے چہرے پر رکھا۔ کیا ہوا انہیں؟ لڑکی گاڑی چلاتے بولی۔ اسے بہت عجیب لگا تھا اس شخص کی آنکھوں میں خالی پن۔ ہاسپٹل چلے؟ وہ بولا تو لہجہ سرد نہیں تھا، چیختا ہوا تھا۔ وہ لہجہ چیخ رہا تھا کہ اس نے بہت غلط کیا ہے۔ یہ ہوش میں کیوں نہیں ہے؟ لڑکی سر ہلاتے بولی۔ شاید اسے تجسس ہو رہا تھا۔ ماہل نے ساکت نظروں سے مرر میں دیکھا جہاں وہ لڑکی اسے دیکھتے پھر گاڑی چلانے لگی تھی۔
تو محبت کرتے اس سے؟ پھر سے سوال گونجا، پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ الیگزینڈر کو لگا وہ آخری موقع ہے، وہ آخری سوال ہے، اگر وہ انکاری ہوا تو سب فنا، سب ختم۔ ہاں، بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا۔ اس کے دل نے شدت سے کہا، ہاں الیگزینڈر کو محبت ہے مہا خان سے، اسے فرق پڑتا ہے اس کے مرنے سے، اس کے جینے سے۔ اللہ سب بہتر کرے، وہ لڑکی دھیرے سے مسکرائی۔ الیگزینڈر تلخی سے مسکرایا۔ اللہ خود غرض نہیں ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن بندے، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ اس نے گود میں رکھے ماہا کے سر کو دیکھا، وہ بھی تو اللہ کی بندی تھی، وہ بھی غلط کر چکا تھا، وہ بھی تو موقع گوا چکا تھا۔ ہاسپٹل آ گیا، آواز گونجی تو اس نے چونکتے نسیں اٹھائی۔ وہ تیزی سے اسے لیے گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ پلٹا نہیں، اس نے شکریہ نہیں بولا، شاید شکریہ بولنا اس کی عادت نہیں تھی۔ وہ بازوں میں بھرے اسے اندر لایا تھا۔ ڈاکٹر، وہ چیخا، یہ آخری آواز تھی اس کی جو اتنی بلند تھی، اور اب الیگزینڈر نے سیکھنا تھا کہ آواز نیچی رکھ کر کیسے بات کی جاتی ہے۔ وارڈ بوائے آیا تو اس نے ماہا کے وجود کو اسٹریچر پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر نے ماہا کو دیکھا اور پھر وارڈ بوائے کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتا اسٹریچر کھینچتا آگے کو بڑھ گیا اور ماہل کو لگا جیسے اس کی سانسیں اس سے دور ہو رہی ہوں۔ شاید انہوں نے زہر لے لیا اور ہیوی ڈوز لیا ہے، شاید ان کے حد سے زیادہ نیلے پڑتے ہوں۔ ڈاکٹر رک گیا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے آگے بڑھ گیا۔ اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا، اسے ہاسپٹل کی ہر چیز خود پر ہنستی محسوس ہوئی۔ اس کا دل اس پر ہنس رہا تھا، اس کا دل اسے لٹار رہا تھا، بول رہا تھا، اب دکھاؤ طاقت کا گھمنڈ، اب واپس لے کر آؤ اسے۔ وہ ساکت سا پاس رکھے بینچ پر بیٹھ گیا اور پھر پایا گیا کہ ماہل رانا کانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رکھے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی، بالکل ویسی ہی دھندلاہٹ جیسی ماہا خان کی آنکھوں میں تھی، تو بغیر کچھ کیے ماہا خان نے اسے ہرا دیا، وہ ہار گیا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، دل میں عجیب عجیب خیالات پیدا ہونے لگے تھے۔ اسے لگا وہ اس سے بدلہ لے گا، اسے تڑپائے گا، اسے دیکھ کر باقی سب تڑپیں گے، اس کا بدلہ، اسے سکون ملے گا، بات ختم۔ وہ بھول گیا جو لوگ دل میں بسے ہو نا، ان کے تڑپنے سے دل کو تڑپ ہوتی ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ بھول گیا تھا، اور آج اسے یاد دہانی کروائی تھی اس کے کانپتے دل نے کہ اندر زندگی اور موت سے لڑتی لڑکی ہی نہیں تڑپی تھی، وہ بھی تڑپ رہا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ جھٹلا رہا تھا، مضبوط اعصاب کا ہو کر بھی وہ جھٹلا رہا تھا، قبول نہیں کر رہا تھا، اور وہ لڑکی، نازک لڑکی قبول کر گئی، ہر حد سے پار چلی گئی۔ اس نے کہا تھا وہ مر جائے گی، اور الیگزینڈر کو لگا وہ سچ بول رہی ہے۔ وہ سوچ نہیں تھی، وہ روح کو قید کر لینے کی بات تھی جسے سوچتے ماہل رانا لڑکھڑا گیا۔ اسے سختی سے بینچ پر ہاتھ جما لیا۔ کیا اسے ڈر تھا گرنے کا؟ تو وہ یہاں بھی غلط تھا، وہ گر گیا تھا۔ ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر کو گزرتے دیکھ بولا۔ ڈاکٹر رک گیا، ماہل کا لہجہ لڑکھڑا گیا، دل پھٹنے والا ہوا تھا۔ ابھی اس نے سہا ہی کیا تھا، ابھی تو سہنا باقی تھا نا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کریں، ڈاکٹر کہتے آگے بڑھ گیا۔ 5 منٹ بعد وہ پھر سے اس روم میں چلے گئے جہاں ماہا کو لے جایا گیا تھا۔ ماہل ان کے لفظوں میں اٹک گیا۔ دعا؟ ایک دن پہلے اسے وہاں سے ہوئی اپنی بات یاد آئی تھی۔ میرے پاس سب کچھ ہے، میں کیا مانگوں؟ اسے اپنے لفظوں کی باز گشت اپنے کانوں میں ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا، اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا اور وہ پانی 2 قطروں میں نیچے گر گیا۔ ماہل نے ان قطروں پر پاؤں رکھ دیے تھے۔ بہت غرور تھا نا اسے اپنی طاقت پر، اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ کیا مانگے؟ بہت غرور تھا اسے کہ وہ ہر کام کر سکتا ہے، جو چاہے حاصل کر سکتا ہے، اور وہ یوں پاگل ہوا ہنس رہا تھا کہ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اور غرور کہاں اللہ کو پسند ہوتا ہے؟ اب تو مانگو گے نا، یا اب بھی کہو گے میرے پاس سب کچھ ہے؟ دل نے شدت سے دہائی دی، اس نے سر جھکا لیا تھا۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، وہ نہیں ہے تو ہر چیز بیکار ہے، ہر چیز بے معنی ہے۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ اعتراف کیا۔ 2 آنسو مزید گر گئے تو آخر آج اسے احساس ہو گیا، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ اللہ نے اسے کس پستی میں پھینک دیا۔ وہ دعا مانگنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ اللہ اسے معاف کرے گا؟ پھر اس نے خود ہی تو کہا تھا اللہ خود غرض نہیں ہوتا۔ وہ شکستہ قدموں سے چلنے لگا، وہ چال جس میں کروفر تھا آج شکستہ تھی۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہمیشہ وہی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں، وہی لفظ، وہی لہجے لوٹ کر آتے ہیں جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ وہ سرخ آنکھیں لیے ہاسپٹل سے نکل گیا۔ ایک قریبی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ وہ مسلسل آسمان کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اللہ اسے پکار رہا تھا۔ اسے اپنے قدم من من کے بھاری ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ کیوں جا رہا تھا اللہ کے پاس؟ اور واقعی انسان خود غرض ہے، جب ضرورت ہو تبھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وہ بھی تو کسی کو مانگنے جا رہا تھا۔ وہ مسجد کے سامنے کھڑا تھا، بالکل سامنے۔ اس کی آنکھیں اب خشک تھیں لیکن سرخ تھیں، ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ اندر جانا یوں لگا جیسے وہ بھی حساب دینے جا رہا ہو۔ وہ کیسے نظریں ملائے گا؟ وہ کیا کہے گا اللہ سے؟ وہ اندر چلا گیا۔ وہ خاموش بھی تو رہ سکتا تھا نا، اللہ تو دل کے حالوں سے واقف ہوتا ہے، تو وہ خاموشی تو رہ سکتا تھا نا۔ باجماعت نماز ادا کی۔ اسے یاد آیا اس نے آخری نماز 15 سال کی عمر میں ادا کی تھی۔ وہ اللہ سے 11 سال دور رہا۔ اس کے دل نے شدت سے اس سے
منہ موڑا. اسے بدلہ یاد تھا. یہ یاد نہیں تھا وہ 11 سال اللہ سے دور رہا ہے. نماز ادا کرتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. وہ کچھ نہیں بول رہا تھا. الفاظ نہیں تھے. لب بھیج گیا لیکن آنکھیں گہرا درد بیان کر رہی تھی. دل کہہ رہا تھا وہ معافی مانگ لے, جھک جائے اللہ کے سامنے, وہ معاف کر دے گا. کتنا یقین تھا دل کو اللہ پر, لیکن پھر بھی اس نے کبھی دل کی نہیں سنی. آج جب دل کو محسوس کرتے دل پر بن آئی, وہ یہاں آ گیا تھا. اللہ, وہ مدھم سسکی میں بولا. بس ایک لفظ, پھر آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا. وہ زیادہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا. اس کا دل بول رہا تھا, معافی مانگ رہا تھا. میرے پاس سب کچھ ہے نا. میرے پاس سب کچھ نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے. مجھے آپ کی ضرورت ہے, پلیز مجھے معاف کر دیں. پلیز اللہ جی. سسکی لبوں سے آزاد ہوئی. وہ 27 سال کا لگ ہی نہیں رہا تھا. وہ واپس 15 سال کے بچے کی طرح بول رہا تھا. وہ مانتا تھا اس نے غلط کیا. میری بیوی واپس کر دیں. میں سب بھول جاؤں گا. میں مانتا ہوں میں کمزور ہوں. اس کی ہتھیلی پر اس کا ایک آنسو گرا, وہی ندامت کا ایک آنسو. لیکن وہ بھول گیا تھا, اللہ تو معاف کر دیتا ہے, لیکن پہلے اللہ کا بندہ تو معاف کرے. اس نے لرزتے سسکتے دل کے ساتھ چہرے پر ہاتھ پھیر لیا. اس نے زیادہ کچھ نہیں بولا تھا, نہ ہی بولا جانا تھا. وہ باہر نکل گیا. دل غم سے پھٹنے والا ہوا تھا. جمشید خان ماہا کو ڈھونڈنے میں لگے تھے جب انہیں کال آئی تھی کہ نواب کو اس کے اڈے پر دیکھا گیا. وہ درمیان میں اٹک گئے. ایک طرف باپ کا فرض تھا تو دوسری طرف ملک کا. اور پھر انہوں نے سفیر صاحب کو کال کی کہ وہ ماہا کو تلاش کریں, اور وہ خود اسٹیشن چلے گئے تھے. وہاں سے ٹیم کو لیتے ہوئے نواب کے اڈے کی طرف گئے تھے جو ریڈ لائٹ ایریا کی طرف تھا. وہ کسی بھی قیمت پر اسے پکڑنا چاہتے تھے. دوسری جانب سفیر صاحب نے خان بابا کو بولا تھا ماہا کا پتہ کرنے کو, اور جو خبر ان لوگوں کو ملی وہ بھی سہانے رو تھی, جو خود ماہل کے کہنے پر قاسم نے دی تھی. صفیہ بیگم کو بغیر کچھ بتائے سفیر صاحب اور خان بابا اس ہاسپٹل کی طرف گئے جہاں ماہا تھی. وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھے. وہاں سامنے اب قاسم کھڑا تھا, وہاں الیگزینڈر نہیں تھا. کہاں ہے ماہا؟ سفیر صاحب شعلہ بار نظریں اس پر ٹکائے بولے. قاسم خاموشی سے کھڑا تھا. ماہر نے اسے وہاں بھیج دیا تھا. میم اندر ہے, ان کی طبیعت بہت خراب ہے. قاسم اب بھی سر چکائے بولا تھا. سفیر صاحب نے پریشانی سے خان بابا کو دیکھا. گھر فون مت کرنا, وہ شکستہ بے بس لہجے میں بولے. وہ جانتے تھے اگر صفیہ بیگم کو پتہ چلا تو ان کی طبیعت بھی خراب ہو جائے گی. جب ان کا خود کا موبائل بجنے لگا تھا, انہوں نے بڑی مشکل سے نائک چاہتے ہوئے یس کر کے کان کو لگایا تھا. ماہا کہاں ہے سفیر بھائی؟ صفیہ بیگم کی لڑکھڑاتی آواز تھی. سفیر صاحب نے سختی سے ہون بھینچ لے. ماہا ٹھیک ہے صفیہ بہن, وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے, آپ لوگ فکر نہ کریں, میں ادھر ہاسپٹل میں ہوں. انہوں نے موبائل پر گرفت سخت کرتے جھوٹ بولا تھا. ان کا خود کا دل بہت اداس تھا. وہ سمجھتے تھے ان کی سچویشن, کیونکہ وہ خود اس فیز سے گزر رہے تھے. ان کا بیٹا ان کی عزت کا دشمن بنا بیٹھا تھا. میری بات کروا دیں, دوسری جانب سے بولا گیا جملہ سفیر صاحب کو لگا کہ وہ اب شاید رو دے گی. کتنی اذیت تھی ان کے لفظوں میں. وہ دوائیوں کے زیر اثر ہے, وہ سو رہی ہے, اسے آرام کرنے دیں. وہ سختی سے لب ایک دوسرے میں پیوست کرتے بولے. صفیہ بیگم نے ہنکار ابھرتے بس ہوں کہنے پر اکتفا کیا تھا. انہوں نے فون رکھ دیا. وہ بینچ پر جھکے کندھوں سے بیٹھ گئے تھے. وقت بہت جلدی بدلتا ہے, کبھی ہمارے حق میں تو کبھی ہمارے خلاف. دوپہر سے شام ہو گئی. کوئی بھی گھر نہیں گیا تھا. سب لوگ چپ چاپ بیٹھے تھے اس کے سرہانے. وہ بھی تو خاموش تھی, بالکل چپ ہو گئی. بولنے لائق چھوڑا تھا کیا تھا. آغا جی ڈسچارج کروائے, آرزو سپاٹ لہجے میں بولی. سب لوگوں نے چونک کر اسے دیکھا. وہ بے تاثر چہرے سے بولی تھی. اس کے سر پر پٹی تھی, آنکھیں ویران خشک. کیا وہ وہی آرزو خان تھی, تباہ کر دینے والی, شرارتوں میں اول؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی شرارت ہو گئی ہو. وہ شخص آیا اور خاموشی سے واپس چلا گیا. اس کا کیا, سارے خسارے تو اسے ہوئے نا. بیٹا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری, آغا جی محبت سے بولے. آرزو نے نسیں اٹھا کر انہیں دیکھا. ان کی آنکھوں میں کیا نہیں تھا, دل چیرنے والا شکوہ, درد, نصیحت, نہ جانے کیا کیا کہ آغا جی نسیں پھیر گئے تھے. پیپر ہو رہے ہیں آغا جی, اور گھر میں شادی بھی ہے. وہ بہت مشکل سے ہنسی. اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. کیا وہ ہنس رہی تھی؟ ارے نہیں, وہ رو رہی تھی. وہ ایک مسکراہٹ کے پیچھے اذیت چھپانے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن آرزو خان ایسا نہیں کر سکتی. وجہ اس کا دل تھا جو ایسے لفظ بولنے پر ہی تڑپ گیا تھا. آرزو کیسی باتیں کر رہی ہو؟ نور بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑتے اس سے مصنوعی آنکھیں دکھائی تھی. وہ دھیرے سے ہنستی تھی. فیل ہو جاؤں گی بڑی مما, پلیز آغا جان, یہاں دم گھٹ رہا ہے میرا. مجھے لگ رہا ہے میں مر جاؤں گی, مجھے گھر جانا ہے. وہ نفی میں سر ہلاتے بولی. بار بار پلکیں جھپکنے کی کوشش کرتے وہ آنسو پیچھے دھکیل رہی تھی. رخسار بیگم منہ پر ہاتھ رکھتے رو دی تھی. میری قسمت میں یہی تھا مما, رو کیوں رہی ہیں؟ میں آرزو خان, اسے اجازت دیتی ہوں دوسری شادی کی. وہ بول گئی. وہ بغیر خود کی پرواہ کیے بول گئی تھی. دل ایک دم بند ہو گیا جیسے اس میں جان نہ ہو. پھر شدت سے دھڑکا, اور ایسا دھڑکا کہ آرزو خان کو پھٹتا محسوس ہوا. آرزو, رخسار بیگم نما آواز میں بولی. وہ ہلکے سے کندھے اچکا گئی تھی. چلے, مجھے گھر جانا ہے, مجھے مہندی میں شامل ہونا ہے. آغا جان چلے نا, آپ میری ہر بات تو مانتے ہیں نا, پلیز چلے نا. اگر میں نہ گئی تو واقعی مر جاؤں گی. دھوم دھام سے شادی کریں اس کی. پہلی شادی پر بھی اس کے ساتھ نا انصافی ہوئی تھی.
دل نے پسلیوں سے سر پٹکا، وہ اسے سرزنش کرنے لگا۔ وہ کیا بول رہی تھی؟ وہ اذیت لینا چاہتی تھی، وہ ہر حد سے پار ہو جانا چاہتی تھی۔ آغا جان نے اسے ساتھ لگا لیا، ایک آنسو جیسے چپکے سے وہ صاف کر گئی تھی۔ وہ بتانا چاہتی تھی وہ آرزو خان ہے، وہ برباد کر دینے میں مشہور ہے، پھر چاہے وہ خود کو ہی برباد کیوں نہ کر رہی ہو۔ وہ ڈسچارج ہو گئی، ڈاکٹر نے بہت منع کیا لیکن وہ بضد تھی۔ شہیر صاحب اسے سہارا دے رہے تھے ورنہ وہ شاید گر جاتی۔ اب کون جانے وہ گر کس وجہ سے رہی تھی، چوٹ کی وجہ سے یا ان زخموں کی وجہ سے جو اس کے دل پر لگے تھے۔ وہ لوگ گھر آ گئے، گاڑی سے اترے، اس نے گھر کو دیکھا۔ خان مینشن کو سجایا جا رہا تھا، انور کھڑا کئی آدمیوں کو ہدایت دے رہا تھا، بس وہ تو یہی مر جانے کو تھی اور وہ کہہ رہی تھی وہ اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھے گی۔ اتنی ہمت اس میں! سب لوگوں کے چہرے پر سخت پن ابھر گیا تھا۔ وہ کرب سے ہنستی، اپنے بابا کے سہارے تھی ورنہ گر جاتی وہ۔ آغا جان پلیز، آپ سب میں سے کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہے گا، شادی میں شرکت کریں گے ہم سب، وعدہ کریں۔ اسے مضبوطی سے اپنے بابا کا بازو جکڑ لیا۔ وہ جانتی تھی وہ جو بول رہی تھی دل قبول نہیں کرے گا، وہ تو محبت کرنے لگی تھی نا، محبت جو اذیت دے رہی تھی۔ کاش وہ اپنی ساری یادداشت مٹا دے، کاش وہ کہیں گم ہو جائے، وہ سڑکوں پر اسے تلاش کرے لیکن آرزو خان، دانیال سفیر خان کو نہ ملے۔ آغا جان نے اس کے پھیلے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پھر سے ایک وعدہ کیا، ایک وعدہ انہوں نے پہلے کیا تھا جس میں وہ آرزو کی محبت کی خاطر اس کی شادی دانیال سے کروانے والے تھے۔ وہ بابا کے سہارے آگے بڑھ گئی، سر بھاری ہو رہا تھا، شکر تھا چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی لیکن کمزوری تھی۔ وہ اندر داخل ہوئے، ہر چیز کو سجا دیا گیا تھا۔ وہ لب بھینچ گئی، وہ سختی سے لب بھینچ گئی کہ کہیں اس کی سسکی نہ نکل جائے۔ مجھے کمرے میں جانا ہے، تیار ہونا ہے، آپ سب بھی تیار ہو، وہ زکام زیادہ سی سانس اندر کھینچتے بولی۔ اس کی باتیں عجیب تھی، اور پھر آرزو تو عجیب تر تھی نا، سب کچھ سنبھال لینے والی، لیکن صرف دوسروں کو مشکلات میں، اپنے بارے میں وہ بس رو دیتی تھی ہمیشہ۔ اور وہ شخص، آرزو نے کندھوں کی طرف دیکھا، کیسے شال اتار کر رکھ دیتا تھا اپنی ہمیشہ اس کے جھکے سر کو اوپر اٹھاتا، آج اس نے دل ہی نوچ کر پھینک دیا۔ شہیر صاحب اسے کمرے میں چھوڑ آئے، سب لوگ ہی کمروں میں بند ہو گئے تھے۔ وہ لوگ آئے ہیں، اس کی خبر انور نے دانیال کو دی تھی، وہ بس سر ہی لا کر رہ گیا تھا۔ وہ کب سے وہاں بیٹھے تھے، ہاتھ کو باہم جوڑے، گھر کی انہیں پل پل کی خبر مل رہی تھی۔ وہاں ماہل ابھی تک نہیں آیا تھا، قاسم بھی وہیں بیٹھا تھا۔ سفیر صاحب کا دل گھبرا رہا تھا، آخر ماہا انہیں بھی تو عزیز تھی۔ جب ڈاکٹر باہر نکلے تو وہ فوراً ان کی جانب لپکے۔ قاسم بھی ڈاکٹر کی طرف بڑھا، جس پر سفیر خان نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ خاموش ہی رہا تھا۔ الیگزینڈر نے اسے یہاں رہنے کو بول کر گیا تھا، اس کے خلاف ہرگز نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ڈھیٹ بنا رہا اور پھر جلدی سے فون پر کچھ نمبر ڈائل کیے۔ زہر تو نکال دیا ہم لوگوں نے، لیکن تھوڑی دیر ہو گئی تھی، ان کی باڈی سروائیو نہیں کر پا رہی، پوری نیلی پڑ رہی ہے۔ اب اگر انہیں ہوش نہ آیا تو آئی ایم سوری۔ ڈاکٹر نے سفیر صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ سوری بول رہے تھے، وہ چلے گئے۔ دوسری جانب موبائل پر ڈاکٹر کی باتیں سنتے الیگزینڈر کے ہاتھ لڑکھڑا گئے تھے۔ بٹرفلائی سسکی نکلی اور پھر کئی آنسو دور کھڑی اس کی مغروریت سر چکا گئی تھی، زندگی اس پر ہنسنے لگی تھی، اسے اپنا دل جلتا محسوس ہوا۔ تو بٹرفلائی اڑ گئی، اس کی قید سے رہا ہو گئی۔ وہ کیوں زندہ رہنا نہیں چاہتی تھی؟ وہ جانتا تھا وجہ وہ خود تھا، برباد کر دیا اس نے، واقعی برباد کر دیا ماہا خان کو، ایسے مارا کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، دل کی رفتار مدھم پڑنے لگی۔ وہ خاموش تھا، دل تو چیخ رہا تھا، آنکھیں داستان ستم بیان کر رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ بڑی محبت سے اس کے پاس بیٹھی تھی اور وہ سگریٹ پی رہا تھا، ماہا نے ناک سکیڑی تھی۔ تم تو سگار پیتے تھے، وہ کچھ سوچتے بولی۔ اس نے ہمیشہ اس کے لبوں میں سگار دیکھی تھی، پھر کچھ دن سے سگریٹ دیکھ وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ لیکن میں چاہتا ہوں مجھے تڑپ تڑپ کر دھیرے دھیرے موت آئے، وہ گہرا کچھ پڑھتے بولا، پھر ماہا کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ اس کے اتنے سکون میں بولے گئے جملوں پر مطلب، وہ ناسمجھی سے گہرا سانس بھرتے بولی۔ سگریٹ کی اسمیل اس کے نتنوں سے تکڑائی تھی۔ سگار انسان کو جلدی موت کی طرف لے کر جاتی ہے اور میں پل پل تڑپانے کا قائل ہوں، اس لیے سگریٹ چن لی، اس میں انسان آہستہ آہستہ موت کی طرف جاتا ہے۔ اس نے پھر سے گہرا کچھ بھرا۔ ماہا حیرانگی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی، وہ کتنی آرام سے موت کو بیان کر رہا تھا، وہ بھی خود کی۔ تمہیں تو اندازہ ہوگا بٹرفلائی، تڑپ تڑپ کر اذیت حاصل کرنے کا۔ سگریٹ پھینک کر وہ اس کی کالی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ ماہا بس ساکت سے اسے دیکھے گئی، وہ صحیح کہہ رہا تھا، اسے تو اندازہ ہوگا تڑپا کیسے جاتا ہے، پل پل تڑپتے موت کے جیسا محسوس کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھ گیا، بالکل ہارے ہوئے شخص کی طرح۔ اب اس کے خیالوں میں ماہا خان نہیں تھی، وہ اکیلا ہو گیا تھا۔ تو یعنی اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بندی اسے سزا دے رہی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن جسم جواب دے رہا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک شخص بس خاموشی سے فقیروں کی مانت زمین پر بیٹھا تھا۔ وہ مر جائے گی، وہ آہستگی سے بولا۔ وہ بولا اور ساتھ ہی دل نے تڑپنا شروع کر دیا۔ صرف سگریٹ ہی نہیں، پل پل تڑپاتی، بس چند لفظ بھی ہمیں پل پل تڑپا سکتے ہیں، موت کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا۔ وہ سوچ تھی، وہ قیامت تھی جو الیگزینڈر کے وجود پر گزر گئی۔
کیا حاصل کیا اس نے بدلے سے؟ خود کو بھی کھو دیا اور بٹر فلائی بھی اڑ گئی. سب ختم، سب فنا. الیگزینڈر کا سانس مدم پڑنے لگا، آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں. وہ ہمت کرتا اٹھا. اس نے اٹھنے کے لیے دیوار کا سہارا لینا پڑا. وہ باہر کی جانب بھاگا تھا اور اس کے پاس جانا چاہتا تھا. اسے بچانا چاہتا تھا. وہ بہت کچھ ایسا چاہتا تھا جو اس کے اختیار میں نہیں تھا. اس کا دل اللہ سے التجا گو تھا. ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے. اس کا دل بس ایک ہی دعا کر رہا تھا، بٹر فلائی واپس آ جائے اس کے پاس. وہ بس بھاگ رہا تھا. پھر ہاتھ دکھا کر ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ گیا، جیسے کل وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کے پاس آئی تھی، امید کے آخری ڈور لے کر، کچے دھاگے سے پکڑانے. لیکن اس نے کیا کیا؟ ٹھکرا دیا. اور اب وہ ٹھکرایا جائے گا ہر طرف سے، کئی بار، 100 بار. تجھے عشق ہو خدا کرے اور کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو سے تسبیحوں میں پڑا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں عشق ایک ڈونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے. ہر طرف پھول تھے. یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پھولوں کی وادیوں میں وہ پہنچ گئی ہو. پھر جہاں سے بھی وہ گزرنے لگی، ہر پھول مرجھانے لگا. سوکھے پھولوں کی پتیاں زمین پر گرنے لگیں، بالکل اس کی طرح. وہ بھی تو مرجھا گئی تھی. ایک شخص کی بے وفائی نے اسے کیسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا. شام کا وقت تھا. ہر کوئی بڑے بوجھل غم سے لبریز دل کے ساتھ تیار ہوا تھا. وہاں کے پاس سفیر صاحب اور خان بابا تھے. آرزو نے آئینے میں خود کو دیکھا اور اورنج کلر کے فراک میں ساتھ ہم رنگ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، بالوں کو ہلکے سے باندھے، کچھ لٹے چہرے کو اطراف تھی، پاؤں میں ہم رنگ نازک سے سینڈل پہنے. اسے سوگوار آنکھوں کے درد کو چھپانے کو کاجل کی ایک لکیر کھینچ دی. پھر دوسری آنکھ میں بھی خود کا جائزہ لیا. وہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن وہ شوخ چنچل پن کہیں غائب تھا. اسے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس کھینچا. وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا. یہ سوچ ہی سہانے رو تھی. اس کے لیے کچھ آب اس کی مہندی میں تیار ہو کر پہنچنے والی تھی. آرزو، اپنے نام کی پکار پر اس نے پلٹ کر دیکھا. عائشہ کھڑی تھی دروازے میں، افسوس و شرمندگی بھری نظروں سے اسے دیکھتے. تم ایسے کیوں کھڑی ہو؟ تمہارے بھائی کی شادی ہے، ڈانس نہیں کرنا کیا؟ وہ لبوں کو دبائے، پھر آنکھیں بند کرتی کھولتی بہت عام سے لہجے میں بولی. عائشہ کو لگا جیسے وہ سسک رہی ہو. وہ لہجہ جیسے دہاڑے مار کر رو رہا تھا. اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی. پلیز آرزو. خانویر پتہ نہیں کیوں ایسے کر رہے ہیں. عائشہ آگے بڑھتی اس کے گلے لگے رونے لگی تھی. آرزو نے سختی سے لب کھینچے، لیکن آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھا گئی. وہ بار بار پلکیں جھپکنے لگی تھی. اس کا حق ہے شادی کرنا. تم کیوں رو رہی ہو؟ تم تھوڑی کر رہی ہو. آرزو نے کرب زدہ لہجے پر قابو پاتے اسے خود سے دور کیا اور اس کے آنسو صاف کیے. عائشہ نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا. چلو چلے، کل میرا پیپر ہے، کتاب بھی کھولنی ہے رات کو، وہ دھیرے سے بولی. عائشہ نے اس کے سر کی جانب دیکھا. وہاں اب ایک چھوٹی سی پٹی بندھی ہوئی تھی. میں ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کر بولتی آگے کو بڑھ گئی. حالانکہ اسے کئی دفعہ اپنا سر چکراتا محسوس ہوا تھا، لیکن وہ سرے سے اگنور کر گئی. یہاں سر کی پرواہ کسے تھی؟ پرواہ تو دل کی تھی جو بس مرنے والا ہوا تھا. وہ باہر گئی. لان میں قدم رکھنے سے پہلے ایک گہرا سانس بھرا، لیکن آنسوؤں کا پھندا گلے میں اٹک گیا. وہ لب بھینچ گئی. اذیت ہی اذیت تھی، لیکن مل بھی تو من پسند شخص کی طرف سے رہی تھی نا. وہ آگے بڑھ گئی یوں جیسے وہ بہت ہمت والی ہو، اور ایسا ہی تھا. وہ اپنے شوہر کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے دیکھ رہی تھی. وہ شوہر جس نے کسی اور کا بننے کے لیے اپنی جان کی دھمکی دے دی تھی. لان کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. سب لوگ ایک مایوس چہرے سے کھڑے تھے. آرزو نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں. نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. اگر نظر اٹھائی تو وہ کسی اور کے ساتھ ہو گیا. دل سوچتے ہی دھڑکنوں کا ساتھ چھوڑنے لگا. پھر آرزو خان نے کمال کر دیا. اس نے پلکوں کی جھالر اٹھائی، نظریں اٹھی اور ویران ہو گئی. خالی چیختی اذیت دیتی نظریں. آنسو کوشش کے باوجود ٹوٹ کر گر گیا. کب ٹوٹا پتہ نہیں. اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہوا. وہ لب بھینچ گئی. نازک ہونٹوں سے سسکی نکلی، دل دوست سسکی. وہ نظریں پھیر گئی تھی. سامنے ہی وہ وائٹ کرتے میں کندھوں پر شال رکھے اپنی پوری وجاہت سے بیٹھا تھا، اور اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی بھی مہندی کے جوڑے میں ملبوس تھی. وہ رانیہ تھی، رانیہ رفیق. مہندی کی رسم شروع کرے آغا جان. وہ آغا جان کو دیکھتے بولا. آرزو کو اپنے کان سائیں سائیں کرتے محسوس ہوئے. اور وہ آئی تھی بڑے دل کی لڑکی، اسے کسی اور کا ہوتا دیکھنے، اور چند جملے اس سے سنے نہیں گئے تھے. آغا جی نے کرخت نظروں سے دانیال کو دیکھا جو سرخ آنکھیں لیے بیٹھا تھا. آغا جی نے نہ چاہتے ہوئے بس ایک وعدے کے چلتی رسم شروع کر دی. وہ سامنے کھڑی تھی اور اس کی جگہ پر کوئی اور تھا. دانیال نے سامنے دیکھا. آنکھیں دو پل کو مل گئی تھیں، پھر پلٹ گئیں. خالی ہاتھ چھوڑ گئیں وہ آنکھیں. وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی تھی. سر میں اٹھتے درد کو بھلائے. وہ درد بہت چھوٹا تھا اس درد کے آگے جو دل میں اٹھ رہا تھا. وہ اسٹیج پر جاتے بالکل ان دونوں کے سامنے کھڑی ہو گئی. رانیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جبکہ دانیال سفیر خان نے تو نظریں ہٹائی ہی نہیں تھیں. وہ اسٹیج پر جاتے بالکل ان دونوں کے سامنے کھڑی ہو گئی. رانیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جبکہ دانیال سفیر خان نے تو نظریں ہٹائی ہی نہیں تھیں. اور پھر آرزو خان نے خود پر مزید ستم کیا. وہ دھیرے سے ہنسی.
نیچے جھکی اور مہندی رانیہ کو لگا دی۔ دانیال کی آنکھیں حیران تاثر دینے لگیں۔ وہ مڑی اور اس نے دانیال کو دیکھتے بھی مہندی کی رسم ادا کی۔ رخسار بیگم باقاعدہ رونے لگیں، ہر کوئی اداس ہو گیا تھا۔ شادی مبارک، وہ ہنسنے کی کوشش کرنے لگی لیکن ہنسا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا برداشت تھی اس میں؟ کئی لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے۔ وہ اسٹیج سے نیچے اتری تھی، وہ اسے جاتا دیکھتا رہا، یوں ہی خاموش بیٹھے۔ میوزک چلا دے معراج، وہ معراج کو دیکھتے بولی جو قہر آلود نظروں سے دانیال کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات پر چونکا تھا۔ آرزو، وہ لڑکھڑا گیا اور وہ مسکرا دی تھی۔ اس نے ابروج چکائی تو گویا آرزو خان خود کو برباد کرنا ہی چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی وہ کس حد تک جا سکتی ہے، اور وہ ہر حد سے گزر جانا چاہتی تھی۔ عشق مبارک، معراج میوزک سسٹم کی جانب بڑھا۔ جب وہ بولی معراج نے بے بسی سے سانسیں خارج کیں۔ یہ وہی سانگ تھا جو ان کی شادی پر معراج نے لگایا تھا جب دانیال نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا، اور آرزو خان آج پھر سے وہی لگانے کو بول رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے کیوں تیری آنکھیں جیسے آنکھوں میں میری رہ گئی، کبھی پہلے میں نے نہ سنی جو ایسی باتیں کہہ گئی، تو ہی تو جو ہر طرف میرے، تو تجھ سے پرے میں جاؤں کہاں، اے میرے دل مبارک ہو یہی تو پیار ہے، اے میرے دل مبارک ہو یہی تو پیار ہے۔ وہ ڈانس کرنے لگی تھی۔ عجیب تھی وہ، نہیں عجیب تر تھی وہ۔ اس کے ہاتھ فضا میں تھے۔ دھیرے دھیرے سے سٹیپ لیتے وہ اذیت سے نظریں پھیر گئی، اور دانیال سفیر خان مٹھیاں بیچے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہر کوئی اسے اذیت سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں پہلے پہل تو آ ملا تھا، ٹھہرا ہوں وہیں میں ابھی، تیرا دل وہ شہر ہے جس شہر سے جا کر لوٹا نہ میں کبھی، لاپتہ سا مل جاؤں کہیں تو مجھ سے بھی مجھے ملا دے ذرا، اے میرے دل مبارک ہو یہی تو پیار ہے، اے میرے دل مبارک ہو یہی تو پیار ہے۔ وہ آخری لائنز پر گھومنے لگی تو اس کا دوپٹہ اس کے کندھوں سے جدا ہوتا زمین پر گر گیا۔ وہ آنسو بہاتے گھوم رہی تھی جب دانیال مٹھیاں بینچے اسٹیج سے نیچے اترا۔ اس کے پاس جاتے اس نے اس کا نازک پکڑے اسے روک دیا۔ وہ اسے قہر ڈھاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ خالی حیصل آنکھوں سے دانیال نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آج کاجل بکھر گیا تھا۔ وہ جبڑے بینچ گیا، پھر شال کندھوں سے اتار کر اس کے گرد پھیلا دیا، اور بس قصہ تمام۔ دو آنسو بغاوت کرتے اس کی آنکھوں سے گرے۔ وہ شخص نہ دور جانے دیتا تھا نہ پاس آنے دیتا تھا۔ وہ کرب سے آنکھیں رگڑ گئی، پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دل شدت سے دھڑکا، اور پھر دھڑکنیں مدھم پڑنے لگیں۔ وہ آگے کو بڑھ گئی، وہ اس کے پاس سے گزر گئی، اسے ساکت کیے۔ وہ پلٹا اور پھر اس نے آرزو خان کو خود سے جدا ہوتے دیکھا۔ اس نے عورت کا کمال ضبط دیکھا۔ آرزو نے اپنے کندھوں سے شال اتار کر رانیہ کے گرد پھیلا دی۔ خان سانس روک گیا۔ وہ دھیرے سے ہنسی، اسٹیج سے اتری اور بغیر دوپٹے کو اٹھائے وہ تیز تیز چلنے لگی، پھر بھاگنے لگی۔ اندر کی جانب جاتے اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ دروازے کو بند کرتے اس کے ساتھ ٹیک لگائے وہ منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ گئی۔ اذیت سے سسکیاں کوشش کے باوجود کمرے میں گھونسنے لگی تھی۔ وہ آج اسے کسی اور کے حوالے کر آئی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دل سوچتے ہی تڑپنے لگا تھا، خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ پھر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے زمین پر دوہری ہونے لگی تھی۔ اذیت سے اسے اپنا دل پھٹتا محسوس ہونے لگا۔ وہ اٹھی اور جا کر یوں ہی بیڈ پر لیٹ گئی، آنکھوں پر بازو رکھے، شاید وہ سو جائے، وہ اذیت بھول جائے، وہ اٹھے اور سب ٹھیک ہو۔ لیکن نیند جو اس کی محبت تھی وہ بھی شاید آج روٹھی ہوئی تھی اس سے۔ وہ ہارے ہوئے مسافر کی طرح ہاسپٹل پہنچا تھا، اور اب وہ قدم قدم چلنے لگا تھا، تھکے ہارے شخص کی طرح۔ کیا کہا تھا اس نے؟ مر جاؤ۔ اور کیا کیا اس لڑکی نے؟ مرنے والی ہو گئی۔ کجا کے اس کی خواہش بھی پوری کرنے کی ہمت رکھتی تھی وہ۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اسے یوں پاگلوں کی طرح آتے دیکھ سفیر صاحب چیخے۔ قاسم نے پریشانی سے اسے دیکھا، اور یہ نظارہ بھی اس نے پہلی بار کیا تھا، اسے یوں ویران، خالی، دکھی دیکھ کر۔ بٹر فلائی؟ وہ سر اٹھائے بولا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں نم تھی، لب کب کپا رہے تھے۔ سفیر صاحب لب بھینچ گئے۔ مر گئی وہ، سفیر صاحب سخت لہجے میں بولے، اور پھر ایک دم ہی الیگزینڈر کی آنکھوں میں غصہ، وحشت، شفقت بنانے لگی۔ وہ تندو تیز نظروں سے سفیر صاحب کو گھورنے لگا تھا۔ تمہاری وجہ سے، سفیر صاحب نے اسے دیکھتے جملہ مکمل کر دیا۔ وہ وحشت، شفقت، سب شرمندگی اور احساس جرم میں چھپ گئی۔ وہ صحیح تھے، اور وہ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اس نے قاسم کو جانے کا اشارہ کیا۔ اسے بچا لیں انکل، پلیز آپ دعا مانگیں، میری نہیں سن رہا اللہ، میں نے اس کی بندی کا دل دکھایا ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ بولیں اللہ کو پلیز۔ وہ کرب سے ان کے قدموں میں گر گیا، نم آنکھیں اٹھا کر دیکھا، التجا تھی اس کے لہجے میں، اذیت و کرب۔ وہ مرنے والا ہو گیا تھا، جیسے اسے سانس ہی نہیں آ رہی تھی۔ سچ کہا ہے کسی نے، انسان کو تب قدر ہوتی ہے جب وہ میسر چیز کو کھو دے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے بولے۔ ایک پل کو وہ حیران تھے کس قدر گھمنڈ دیکھا تھا انہوں نے اس کے چہرے پر، اور آج کا کس قدر اذیت و شرمندگی تھی اس کے چہرے پر۔ پلیز میں معافی چاہتا ہوں۔
اس سے پلیز اسے کہیں ایسے مت کرے، مجھے ایک موقع دے۔ لڑکھڑاتے لفظ، خوف سے بھرپور لہجہ۔ کل وہ سب کو ڈراتا تھا، آج وہ خود ڈر رہا تھا۔ وہ کس اذیت سے یہاں پہنچا تھا وہی جانتا تھا۔ معافی، اور تم، ہر اذیت کی معافی نہیں ہوتی، بہتر ہے اسے اس کی آخری سانسیں سکون سے گننے دو۔ سفیر صاحب نظریں پھیرتے بولے تھے، ورنہ وہ شخص اس قدر اجڑی حالت میں تھا کہ سفیر صاحب کو اس پر رحم آنے لگا تھا، جو پاگلوں کی طرح ان کے پاؤں میں بیٹھا رو رہا تھا۔ بٹر فلائی، وہ چیخا اتنی شدت سے کہ ہر کسی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ چیخنے لگا تھا، پاگل ہو رہا تھا وہ، جب اس کا موبائل زور و شور سے بجنے لگا تھا۔ اسے کہاں ہوش تھی اس کی، وہ تو اندر روم میں لیٹی لڑکی کی سانسوں کی ڈور کی واپسی کی امید لگائے بیٹھا تھا، فقیروں کی طرح۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ سفیر صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے، وہ تو صفیہ بیگم کا سوچ رہے تھے، نہ جانے کیا ہوگا ان کے ساتھ جب ماہا کی حالت کا انہیں پتہ چلے گا۔ جب آدھے گھنٹے بعد قاسم اس کے پاس دوڑتے ہوئے آیا تھا، الیگزینڈر، وہ نیچے جھکتے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ خالی نم آنکھوں سے قاسم کو دیکھنے لگا۔ تمہاری تلاش ختم ہو گئی، قاسم بول کر سیدھا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ پل کے لیے زندگی سے بھرپور چمک دوڑ گئی، پھر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ڈاکٹر کو نکلتے دیکھ سفیر صاحب جلدی سے ان کی جانب لپکے، جو کچھ دیر پہلے ماہا کے کمرے میں گئے تھے۔ شاید دعا رنگ لے آئی، وہ اب خطرے سے باہر ہے لیکن بہت ویک ہیں، آپ لوگ ان کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولتا چلا گیا۔ سفیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ کس مصیبت سے ہوش میں آئی تھی، نہ جانے کس کی دعائیں لگی تھی، شاید سامنے بیٹھے فقیر کی۔ بٹر فلائی، وہ سب کو نظر انداز کی روم میں داخل ہوا۔ سفیر خان اس کے پیچھے اسے روکنے کو بڑھے جب ماہر نے سامنے اسے لیٹے دیکھا۔ کیسے زرد چہرہ ہو گیا تھا، جیسے سارا خون کسی نے نچوڑ کر باہر نکال لیا ہو۔ ماہا نے خالی آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ بٹر فلائی، وہ آگے بڑھا جب ماہا بیڈ پر کھسکنے لگی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں، دفع ہو جاؤ۔ وہ لب پیچھے بولی، سر شدید درد کرنے لگا تھا، اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ماہر نے کرب سے آنکھیں بند کی، وہ آگے بڑھا اور ماہا نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ بٹر فلائی، معاف کر دو پلیز۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہتا تھا جب ماہا نے ہاتھ جھٹکا، کمزوری کی وجہ سے اس کا نازک ہاتھ کانپ رہا تھا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، وہ سر جھکائے اعتراف کر گیا۔ ماہا نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، خالی آنکھیں مزید خالی ہو گئیں، دھڑکنیں شدت اختیار کر گئیں، اذیت سے وہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ فرق نہیں پڑتا، وہ لب پیچھے بولی۔ ماہر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ وہی لٹا رہی تھی جو اسے ملا تھا۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، بابا صحیح تھے، تو تم نہیں سدھر سکتے، مجھے آزادی چاہیے تم سے، وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ وہ پتھر دل ہو رہی تھی۔ ماہر نے شدید تنی رگے لیے اسے دیکھا، اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ جبڑے بھیج گیا تھا۔ تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، بہتر ہے میں مر جاؤں تاکہ تم بیوہ ہو جاؤ، ہرگز تمہیں آزادی نہیں دوں گا، تم تو سانسیں مانگ رہی ہو میری۔ وہ شدت گریا سے سرخ ہوتی آنکھیں لیے بولا اور روم سے نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ رونے لگی تھی، شدید تکلیف ہو رہی تھی اسے، کس قدر اذیت میں مبتلا تھا وہ، اس قدر اذیت میں مبتلا کرتا تھا وہ شخص اسے۔ صبح وہ تیار ہوئی، اسے پیپر دینے جانا تھا، یا وہ بہانہ تلاش کر رہی تھی آج کے دن سے بچنے کا، کچھ واقعات، کچھ لمحوں سے نجات کا۔ وہ کالج یونیفارم میں تیار ہوتی، میڈیسن لیتی باہر نکلی، بالکل سکون میں، چہرے پر سکون تھا اور دل میں ٹوٹ پھوٹ تھی۔ وہ سکون چھوڑو کچھ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ باہر نکلی تو نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ تانیہ نے اسے یونیفارم میں دیکھا، پھر اس کے ماتھے پر بندی پٹی کو وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ کہاں جا رہی ہو، وہ نرمی سے بولا، وہی نرمی جس کی عادت ڈالی تھی اس نے، اور اسی نرمی کو اذیت میں بدل دیا تھا خود اسی نے۔ پیپر ہے میرا، ہر جگہ فیل نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی بولتی آگے کو بڑھ گئی۔ اسے بہت کچھ باور کروا گئی تھی، اور یہ بھی سچ تھا کہ آرزو خان نے کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ تو دوپہر میں ہونے والے نکاح سے بچنے کے لیے جا رہی تھی تاکہ وہ ان نصیحتناک لمحوں کا حصہ نہ بنے، ورنہ دل کہاں برداشت کرتا اسے کسی اور کے ساتھ۔ تبھی وہ گھر سے نکل گئی تھی۔ آغا جی دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آپ نے کہا تھا میری بیٹی یہاں رہے گی تو محفوظ رہے گی، کیا کیا دانیال نے، وہ دوسری شادی کر رہا ہے، آپ سب چپ ہیں۔ رخسار بیگم آج برداشت نہ کرتے ہوئے چیخ کر بولی تھی۔ نور بیگم نے انہیں سہارا دینا چاہا جب وہ ان کا ہاتھ جھٹک گئی تھیں۔ بولے آغا جی جواب دیں، آرزو کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا میں کسی کو معاف نہیں کروں گی، رخسار بیگم روتے ہوئے بولی تھی۔ شہیر صاحب نے انہیں ساتھ لگائے خاموش کروانا چاہا، لیکن وہ شدت سے رونے لگی تھیں۔ 1 بجے نکاح تھا اور اب 12 بج رہے تھے، میں کیا کروں، دانیال مرنے کی دھمکی دے رہا ہے اور آرزو تم سے دور نہ ہو، تبھی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، آغا جی نہایت بے بسی سے بولے تھے، جبکہ وہ دور ہو چکی ہے۔ وہ لوگ ایک روم میں تھے جب دروازہ کھلنے کی آواز پر سب نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ مقابل سخت نظروں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ گل خانم کو واپس لینے آیا ہوں، وہ بولا تو رخسار بیگم نے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جو خوف ان کے سینے میں کب سے تھا وہ سامنے کھڑا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ وہ یہاں سے آرزو کو لے کر غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ وہی جو آپ سب نے سنا، صرف اس لیے میں نے سب کو معاف کیا کیونکہ آپ نے گل خانم کا اتنے سال خیال رکھا ہے۔ وہ چلتا ہوا آگے آیا اور صوفے پر بیٹھتے گن میز پر رکھی اور اپنے آدمی کو دروازہ بند کرنے کو کہا تھا، جس پر وہ دروازہ بند کرتے دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا۔
اتنے شفاق دل کیسے ہو گئے آپ سب؟ وہ آنکھوں میں آنکھ کی لپٹے رکھے بولا تھا۔ رخسار بیگم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ پہلے میری بہن اور پھر میری کزن، دونوں کو آپ لوگوں نے چھینا۔ اگر میں آپ کی بیٹی کو پورا سچ بتا دوں تو وہ نفرت کرے گی آپ سے۔ سنا آپ نے صفیہ خان؟ وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ وہ لوگ نظریں پھیر گئے۔ ان سب میں سے صرف صفیہ خان نے سر جھکایا تھا کیونکہ وہ غلط تھیں تو انہیں ان سب میں سے سر صرف صفیہ بیگم نے جھکایا تھا کیونکہ غلط بھی تو انہیں کی طرف سے ہوا تھا۔ میں اپنی بیٹی نہیں دوں گی۔ رخسار بیگم لڑکھڑاتے لہجے میں نفی سے سر ہلانے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل پھٹنے والا ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنسیا، جان لیوا ہنسی۔ گل خانم میری کزن ہے، میری خالہ کی بیٹی، اور آج میں اسے واپس لینے آیا ہوں۔ وہ لب بینچے لفظوں پر دباؤ دیتے بولا۔ رخسار بیگم نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ آرزو میری بیٹی ہے، سنا تم نے؟ آرزو میری بیٹی ہے۔ شہیر بولے نا، اسے کیا بول رہا ہے یہ؟ آرزو میری بیٹی ہے نا؟ رخسار بیگم نفی میں سر ہلاتی شہیر خان کا بازو پکڑے انہیں جھنجھوڑتے ہزیانتی ہو رہی تھی۔ تم نے پہلے میری ایک پوتی کی زندگی تباہ کی اور اب تم دوسری کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ آرزو میری پوتی ہے۔ رخسار بیگم کی بگڑتی حالت کو دیکھتے آغا جی سخت لہجے میں بولے تھے۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ آپ کی پہلی پوتی میری بیوی ہے اور دوسری میری کزن۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ کی بہو کا باپ میری خالہ کی موت کی وجہ ہے؟ کیوں مسز جمشید خان؟ وہ ہاتھوں کو باہم جوڑے سخت لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ وہ لمحے جیسے اس کے ذہن میں چلنے لگے۔ بے شک اس نے نصیحت ناک لمحوں کو دیکھا نہیں تھا، اور یہ ایک طرح سے ٹھیک تھا، ورنہ شاید وہ اب بھی بدلے کہ آگے کچھ نہ دیکھتا۔ بولے، سچ نہیں کیا کہ آرزو آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے دھاڑا۔ رخسار بیگم شدت سے رو دی تھی۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ آخر آرزو ان سے دور ہونے والی تھی، وہ تو مر جاتی۔ ان کے سینے میں درد ہونے لگا تھا، دل بے چین ہونے لگا۔ جب میری خالہ انگلینڈ سے آئی تھی ہم لوگوں سے ملنے، یاد ہی ہوگا آپ کو مسز جمشید، آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوگا۔ میں بھی کیا پوچھوں، وہ ہمیں ڈھونڈ نہیں سکی۔ کیسے ڈھونڈتی؟ میرے بابا مما تو مر گئے تھے نا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پانی کی پریت چڑھنے لگی، دل میں جیسے واپس کوئی سوئیاں جب ہونے لگا تھا۔ وہ اذیت سے آنکھیں میچ گیا۔ وہ آپ سے ملنے آئی تھی، لیکن بدقسمتی دیکھو، اس دن انہوں نے آپ کے حاسد باپ کی باتیں سننی تھی، اسی لیے مار دیا نا آپ کے باپ نے۔ مار دیا انہیں؟ ان کی 1 سال کی بیٹی تڑپ رہی تھی لیکن آپ کے باپ کو خیال نہیں آیا۔ بولو سچ ہے کہ جھوٹ؟ وہ شیشے کے ٹیبل کو ٹھوکر مارتے شدت سے ہرایا۔ رخسار بیگم کا سانس رک سا گیا تھا۔ صفیہ بیگم سر جھکا گئی تھیں۔ وہ مانتی تھیں کہ ان کے والد نے غلط کیا، وہ تو بھول گئی تھیں، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ وہ ہمارے ہر غلط کام کا انجام میں یا آخر میں ہمیں دے ہی دیتا ہے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، سچ ہے یا جھوٹ؟ وہ واپس سے دھاڑا۔ اس کی آنکھ سے آنسو گرا۔ وہ تو خان مینشن کے ایک پرانے ملازم نے بہت تلاش کرنے کے بعد قاسم کو انفارمیشن دی تھی۔ وہ تو کب سے گل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کیسے اپنی آنی سے بات کرتا تھا؟ انہوں نے ہی تو بتایا تھا ایک گڑیا آئے گی، اور الیگزینڈر نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ اسے دیکھنے سے پہلے ہی سب ختم ہو گیا۔ سچ ہے، صفیہ بیگم روتے ہوئے بولی تھی۔ تب اس فیری کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ شہید صاحب کی شادی ہوئی، رخسار بیگم ماں نہیں بن سکتی تھی، تبھی انہیں حیصل آنکھوں والی گڑیا دے دی گئی تھی۔ وہ تو رخسار بیگم کی جان بن گئی تھی۔ اسے دیکھے بنا تو وہ پاگل ہونے لگتی تھی، اور آج وہ شخص اس تک آن پہنچا تھا۔ اسی بات کا ڈر تھا انہیں کہ کوئی گل خانم کو لینے نہ آ جائے۔ انگلینڈ سے آنے والے گل خانم کے والد کو یہ بتایا گیا کہ ان کی بیوی ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئی، اور ساتھ بچی بھی۔ وہ تو روتے دھوتے واپس چلے گئی، لیکن الیگزینڈر کی گینگ میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جس کے تعلق خان مینشن کے نوکر سے تھے۔ ان دونوں کی باتوں سے آدھی سچائی تو اسے پتہ چل ہی گئی تھی، لیکن گل خانم کون تھی وہ نہیں جانتا تھا، اور اس کے پیچھے کیا سچ ہے وہ جاننا چاہتا تھا، لیکن ملازم تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ لیکن الیگزینڈر کہاں رکنے والا تھا؟ اس کی ساری ڈیٹیل، پھر اس کے ساتھ کام کرنے والے ملازم کو ڈھونڈنا کتنا عرصہ لگا، اور پھر وہ اپنے بدلے میں گل خانم کو تقریباً بھولنے لگا تھا۔ لیکن مہا خان پھر سب واپس سے آئی۔ اس کا بدلہ اور اس کی کزن ایک ہی جگہ تھے۔ بس وہ جاننا چاہتا تھا گل خانم کو مار دیا یا پھر وہ زندہ ہے۔ وہ انگلینڈ تک گیا تھا اس کی کوئی تصویر لینے، اس کی ساری انفارمیشن لینے، اور آخر جس دن مہا خان ہاسپٹل میں تھی اسی دن اسے گل خانم مل گئی تھی۔ آپ کی بیٹی کہتی ہے میں برا ہوں، اسے جا کر بتائیں کون برا ہے، اسے بتائیں آپ لوگ کتنے شریف ہیں، صرف آپ لوگ اس وجہ سے زندہ ہیں کہ گل خانم کو آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، اور دوسرا میں اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں بدلہ لوں گا تو زندہ نہیں رہوں گا۔ غور سے سنیں، ماہل رانا آپ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتے کھولتے سرد لہجے میں بولا۔ وہ سختی سے لب بھینس گیا، دانت کچکچاتے وہ آنسو روک لینا چاہتا تھا، وہ اذیت دبا لینا چاہتا تھا، لیکن گل خانم اب یہاں نہیں رہے گی، میری کزن کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے یہاں۔ وہ طنزیہ ہنسا اور اٹھ گیا۔ رخسار بیگم نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس نے گارڈز کو اشارہ کیا، انہوں نے سر ہلاتے دروازہ کھول دیا، اور دروازہ کھلا تو سامنے وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے کھڑی تھی۔ وہ اپنا آدھے سے زیادہ پیپر چھوڑ آئی تھی، اور باقی پتہ نہیں کیسا کیا ہوگا۔ جب روم سے آتی شور کی آواز پر وہ دروازے میں کھڑی ہوئی تھی۔ آرزو خان ہمیشہ دوسروں کی باتیں کیوں سنتی تھی؟ ہر کوئی ششدر چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔
चले उसे माहिल को देखा और रुखसार बेगम को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। कोशिश के बावजूद उसकी आंख से आंसू बह गया। वो अजियत और हैरत से घर वालों को देख रही थी। आरज़ू तुम कहीं नहीं जाओगी बेटा? रुखसार बेगम पागलों की तरह आगे बढ़ी थी। वो तो उनकी प्यारी बेटी थी। वो उसके चेहरे पर हाथ रखते बोली। आरज़ू ने सिसकी भरी थी। इसलिए आप लोग दानियाल से मेरी शादी करवाना चाहते थे? और मैं पागल, मुझे उस शख्स से मोहब्बत हो गई कि क्या मेरी ज़िंदगी, क्या हुआ? मेरी ज़िंदगी हो गई बर्बाद। वो नफ़ी में गर्दन हिलाते बोली। वो रो दी थी। आंसू आंखों से बह निकले। रुखसार बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। उसने उनका हाथ अपने चेहरे से हटा दिया था। मैं ख़ुद को बर्बाद होते देखना चाहती हूँ। चले, निकाह हो रहा है आपके लाडले भतीजे का। वो धीमा सा हंसी, आंसू साफ किए, रुखसार बेगम का हाथ पकड़ा और चलने लगी थी। हर कोई उसके पीछे बाहर निकला। हॉल में निकाह का इंतज़ाम था। काजी साहिब आ चुके थे। दुल्हन बैठी थी, दुल्हा बैठा था। दानियाल ने सुर्ख होती आंखें उठाकर उसे देखा था। काजी साहिब शुरू करें निकाह। वो गहरी सिसकियाँ भरते बोली थी। फिर वो लब बेच गई। आरज़ू खान ने सब्र का दामन पकड़ लिया। उसने दानियाल सफ़ीर खान को चारों शाने चत किया। वो कमाल ज़बत से खड़ी थे, बगैर चेहरे पर आंसू लाए। रानिया रफ़ीक वल्द मोहम्मद रफ़ीक, आपको दानियाल सफ़ीर खान वल्द मोहम्मद सफ़ीर खान से 10 लाख हक महर ये निकाह कबूल है? काजी साहिब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया। रानिया ने घूंघट के पार खड़ी आरज़ू को देखा था। कबूल है, कबूल है, कबूल है, वो बोल गई। आरज़ू के हाथ की गिरफ्त अपनी माँ के हाथ पर सख्तर हो गई थी। आंखों में पानी तैर गया। दिल शिद्दत गम से रुक गया। वो वीरान आंखों से दानियाल को देखने लगी। आरज़ू खान मर गई। उसकी रूह ज़ख्मी हो गई। दानियाल सफ़ीर खान वल्द सफ़ीर खान, क्या आपको रानिया रफ़ीक वल्द मोहम्मद रफ़ीक से ये निकाह कबूल है? जी, तो ये थी हमारी आज की सेकंड लास्ट एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पांस दीजिएगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चले एक दफ़ा हम अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी, तो चले कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले मोहम्मद तोफ़ैल का कमेंट है। अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसे हैं आप? नॉवल एपिसोड बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? एंड थैंक यू वेरी मच डियर। जाहिद इकबाल कह रहे हैं सुपर एपिसोड, थैंक यू वेरी मच जाहिद इकबाल। ज़ैनब सगीर कह रही है नाइस, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब। मिनबुन कह रहे हैं बहुत मज़े की एपिसोड थी। मुझे लगता है आरज़ू माहिल की बहन है, ग्रे आइज से लगता है। मुझे भी यही लगा था। आपको पता है जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ा था, मुझे भी यही लगा था कि शायद वो उसकी बहन होगी, और हो सकता है कि किसी ना किसी तरह जो सफ़िया के जो वालिद थे वो भी बेकसूर साबित हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी बहन मर गई। ये नई स्टोरी निकाल दी राइटर ने कि वो उसकी कज़न सिस्टर है। ये चीज़ मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसकी खाला की बेटी है। गौसिया ख़ान कह रहे हैं नाइस एपिसोड, मुझे लगता है आरज़ू माहिल की बहन है। देखा, सबको यही लग रहा है, लेकिन वो उसकी कज़न है, माहिल की बहन नहीं है। बाकी थैंक यू वेरी मच। यूज़र EF7DM कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग लवली एपिसोड, थैंक यू वेरी मच डियर। दैन दस्तगीर कह रहे हैं वाओ आपी सुपर एपिसोड, थैंक यू वेरी मच डियर। अली रज़ा कह रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू अली रज़ा। फरसाना ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच फरसाना। शेर अली कह रहे हैं नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच शेर अली। रफ़ीक अली कह रहे हैं ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच रफ़ीक अली। शहबाज कह रहे हैं नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच शहबाज अली। शविता कह रही है नाइस एपिसोड, ये गुंडा तो पूरा ही पागल है। नाना के किए का बदला नवासी से ले रहा है, वेरी बैड। मुझे लग रहा है कि इसकी बहन ज़िंदा है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। चलिए ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। बिल्कुल वाकई माहिर खिसका हुआ ही है। पहले उसे इतनी अजियत दी है, और जब वो ख़ुद जीना नहीं चाह रही है, उस बेचारी को इतना मजबूर कर दिया है कि वो मरने तक की नौबत आ गई है, तो ख़ुद भी तड़प रहा है कि बंदा पहले ही इकरार कर ले, जाहल शख्स ना हो तो। बाकी थैंक यू वेरी मच शविता। शहरीन शहज़ादी कह रही है नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच शहरीन। हारिस खान कह रहे हैं शुक्रिया आप भी, थैंक यू वेरी मच हारिस खान। इम्तियाज़ 4218 कह रहे हैं जी बहुत अमेजिंग था आज का एपिसोड, रियली अमेजिंग, ऑल कपल्स आर वेरी नाइस। एंड आप भी चलें, कोई बात नहीं अगर आपको ये था कि मैं गर्ल हूँ, नहीं भैया आप बॉय हैं तो मैं मानूंगी, क्यों नहीं मानूंगी, इट्स ओके। लेकिन अब आपको पता लग गया, बिल्कुल मुझे पता लग गया, और बाकी मुझे खुशी हुई है कि बॉयज़ की भी मेरी चैनल पे सुनने वालों में लिस्ट है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि लड़के भी वही नावल सुनते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगली एपिसोड आपको कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच डियर। दैन यूज़र EF7DM8 कह रहे हैं ज़बरदस्त एपिसोड थी, थैंक यू वेरी मच डियर। शहबाज कह रहे हैं जी नावल बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच शहबाज। मोहम्मद इब्राहिम कह रहे हैं कौन कौन चाहता है कि नावल कंटिन्यूसली चलता रहे।
ہاں ہاں، جب میں چلاتی ہوں تو پھر آپ لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ کتنے پارٹس رہتے ہیں، اور جب میں ختم کر رہی ہوں تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چلتا رہے۔ باقی تھینک یو، آپ کا پیار ہے، آپ کے پیار میں ہی کہہ رہے ہیں تھینک یو ویری مچ ڈیئر۔ محمد ابراہیم کہہ رہے ہیں نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ رات 7 بجے اپلوڈ ہو جائے گا، اینڈ زبردست، تھینک یو ویری مچ ڈیئر۔ یہ تھے ہمارے آج کے کومنٹس۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کومنٹس کا بھی صبری سے انتظار رہے گا۔ اچھا رسپانس دیجیے گا۔ عائشہ کا کومنٹ نہیں آیا، کہاں غائب ہے بھئی عائشہ؟ باقی شازیہ اور عبیرہ بھی ابھی تک واپس نہیں آئیں، تو وہ بھی جلدی جلدی واپس آ جائیں۔ بی اسٹرانگ کے کومنٹ بھی نہیں آ رہے، استھیٹک گرل کا بھی کومنٹ نہیں تھا، اور عثمان کی جو آئی ڈی تھی وہ بھی نہیں ہے، تو بھئی سارے واپس آ جاؤ، اچھے بچے بن جاؤ۔ آپ سب کا میں بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ ضرور بتائیے گا کہ آج کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی، آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ اچھا رسپانس دیجیے گا۔ تو اب ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، آج کے ایپیسوڈ انجوائے کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔